Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. कारोकारी, सवारा, वनी, गैरत के नाम पर कत्ल, हलाला, कुरान से शादी, घरेलू तशद्दुद, हरासमेंट और जाने क्या 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 है जो इस समाज में औरत को सहना पड़ता है. जाने क्या 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 है जिनसे हम नज़रें चुराते हैं कि कहीं हमारी सो कॉल्ड कौमी नामूस को ठेस ना पहुँचे. बट डिस्पाइट बीइंग अनहर्ड, unseen, censored and muted, the women of Pakistan remain unbroken in their resolve, and today we are going to discuss resilience, strength and courage that define women's place in our society. And we are very grateful to Dr. Tahira Kazmi for being with us. आप मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है. आप जानते हैं she is a distinguished professor of gynecology, renowned writer, poet and passionate social and women's health rights activist. With many published books to her name, Dr. Tahira Kazmi's work transcends the boundaries of medicine and literature, making her a powerful advocate for women's reproductive rights, to be specific. Dr. Kazmi's voice resonates not only in academic circles but also in the broader struggle for gender equality and human rights. आज के सेशन की निज़ामत और मेज़बानी की ज़िम्मेदारी निभा रही है मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर सनोबर अल्ताफ़. आप जानते हैं फ़िक्शन राइटर हैं, एजुकेटर हैं, लिटरेरी क्रिटिक हैं और जदीद उर्दू नज़्म निगार हैं. आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया. प्लीज़ डू अस अ फेवर एंड टर्न योर सेल फोन्स टू साइलेंट मोड सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन. आप लोग इस गुफ्तगू में ज़रूर शरीक होइएगा, उसके बगैर आपकी आमद अधूरी रहेगी. लेकिन बस इंतज़ार कीजिएगा व्हेन द हाउस इज़ ओपन फॉर Q&A. जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट सो दैट दिस माइक्रोफोन इज़ गिवन टू यू. बस यही थी. टू द पॉइंट और शॉर्ट रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे दोस्त जो हैं वो गुफ्तगू में शरीक हो सकें. बस यही थी 2-3 गुजारिशात. नाउ प्लीज़ वेलकम टू ऑफ माई फेवरेट पीपल ऑन द स्टेज, डॉक्टर ताहिरा काज़मी एंड डॉक्टर सनोबर अल्ताफ़. थैंक यू. बहुत शुक्रिया नैयर. दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि औरत होकर औरत पर लिखना आसान भी है और मुश्किल भी है. आसान इसलिए है कि बहुत सी चीज़ें, जो बहुत से तजर्बात, हादसात जो हैं वो आपसे रेलिवेंट होते हैं, तो आप उसके साथ बासानी इंसाफ कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं. हमारी सोसाइटी में मुश्किल इसलिए है कि कोई भी शख्स, मर्द, औरत, चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी कारोबार से, किसी भी पहलू में हो, से ताल्लुक़ रखता हो, वो समझता है कि मैं औरत के मौजू पर कमेंट कर सकता हूँ, जो मेरा दिल चाहेगा गाली दे सकता हूँ, तारीफ़ कर सकता हूँ, अच्छी बातें कर सकता हूँ, बुरी बातें कर सकता हूँ. तो औरत के लिए औरत पर लिखना, ये जो कमेंट है, ये मुश्किल हो जाता है क्योंकि कहीं पर से भी कोई भी पत्थर, कहीं से कुछ भी दुश्मन जो है वो आ सकता है. ऐसी सूरत हाल में, ऐसे माहौल में, ऐसे समाज में डॉक्टर ताहिरा काज़मी ने 700 से ज़ायद आर्टिकल्स लिखे हैं. उनकी 6 किताबें हैं. उनकी किताबों के नाम मैं आपको कुछ बताती हूँ. कमल फूल और तितलियों के पंख, मुझे फेमिनिस्ट ना कहो, औरत भी ख्वाब देखती है, ज़िंदगी से डरते हो, गायनी फेमिनिज़म पर किताब है. वी बुक फेमिनिस्ट क्यों नहीं, शायद ये आगे पीछे हो गए हों ज़मानी तरतीब के हवाले से, लेकिन ये इनकी 6 किताबों के नाम है, लेकिन इससे ज़्यादा इन्होंने लिखा है. फिर इन्होंने बताया कि अभी एक नावल ये मुकम्मल कर चुकी हैं, 2 नावलेट छप चुके हैं, अफसाने लिख रही हैं, नज़में लिख रही हैं. तो इससे ये शो होता है कि डॉक्टर साहिबा की कमिटमेंट जो है वो अपनी लिखत के साथ, अपने नज़रिए के साथ और एक फेमिनिस्ट होने के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी है. मैं ज़्यादा तमीज़ नहीं बांधूंगी डॉक्टर साहिबा, हम डायरेक्ट चाहेंगे कि हम आपको सुनें और आप से ही बात करें. आपकी ज़ाहिर है आपका सारा सफ़र जो है वो मेरे सामने रहा है. हम सोशल मीडिया पे आपके आर्टिकल्स पढ़ते रहे हैं, आपकी तारीफ़ें और जो तारीफ़ें नहीं थीं वो भी सुनते रहे हैं. आप पर कुछ लोगों को कुछ एतराज़ात हैं. औरतों के अलग तरह के हैं, मर्दों के और तरह के हैं. मैं सबसे पहले मर्दों पर आती हूँ कि मर्दों के क्या एतराज़ात हैं आपके. इसमें पहला एतराज़ ये है कि मर्द ये समझते हैं कि आप अपनी हर लिखत में उन्हें कसूरवार ठहराती हैं. आप कहती हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जितना भी बिगाड़ है, ये मर्द की वजह से है और आप मर्द दुश्मन हैं. क्या आप मर्द दुश्मन हैं? मेरी शक्ल देख के बताएंगे क्या मैं आपको मर्द दुश्मन लगती हूँ? और वैसे यहाँ मेरे शौहर साहब बैठे हैं, उनसे पूछ लें दुश्मन हूँ. ये ऑन है जी, ऑन जी.
مرد نے یہ پوائنٹ آف ویو میرے لیے اس لیے اٹھایا کہ انہیں عادت نہیں تھی کبھی کسی عورت سے کہ کوئی عورت ان کی اصل شکل انہیں آئینے میں دکھائے. عورت ریپ ہوتی ہے, عورت قتل ہوتی ہے, عورت ڈومیسٹک ابیوز کا شکار ہوتی ہے, عورت گھر سے نکالی جاتی ہے, عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا, عورت ساری عمر مضروب ہوتی ہے, اور اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ تو ہم پہ مہربان نہیں. بات یہ ہے کہ پیٹریارکی سوسائٹی, میں بہت دفعہ اس بات کی کہہ چکی ہوں کہ بیسیکلی میں ایک سسٹم کے خلاف لکھتی ہوں. اب اس سسٹم میں اگر آپ پریولیجڈ ہیں اور میں ان پریولیجڈ ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ اگر آئینے میں آپ کو اپنی شکل نظر آتی ہے تو میں کیا کروں؟ میں تو صرف وہ لکھتی ہوں جو ہماری سوسائٹی میں, پیٹریارکی سوسائٹی میں جو کچھ سامنے آتا ہے. آپ مجھے بتائیے, ہر دوسرے دن خبر یہ ہے کہ میں کس کس کا ذکر کروں؟ زینب کا ذکر کروں, فرشتہ کا ذکر کروں, پنکھوں سے لٹکی ہوئی عورتوں کا ذکر کروں, قبروں میں پڑی ہوئی ریپ ہوتی ہوئی کا ذکر کروں, بچہ بازی کا ذکر کروں, وینٹیلیٹر پہ ابیوز ہونے والی اور انہیں پریگننٹ کر دینے والی عورتوں کا ذکر کروں, گھر سے نکالی جانے والیوں کا ذکر کروں, منہ پہ تیزاب سہنے والیوں کا ذکر کروں, طلاق کے بعد در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہوئی کا ذکر کروں, عدالتوں میں بچوں کے لیے رلتی ہوئی عورتوں کا ذکر کروں. اس سب کے بعد بھی کیا میں مردوں کی دشمن ہوں؟ میں مردوں کی دشمن ہرگز نہیں ہوں. دنیا کا سب سے پہلا اور اچھا مرد جسے میں نے دیکھا اور میں نے سمجھا کہ ایک مرد کو ایسا ہونا چاہیے, گو کہ یہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ انہیں دنیا میں سب سے اچھا اپنا ابا لگتا ہے. میں کیا کروں جب میں نے دنیا کا سب سے اچھا باپ اپنے گھر میں دیکھا جس کی پروڈکٹ میں ہوں. اگر آپ سوچ لیں کہ اگر میں ایسی ہوں جس کی زبان ایسی ہے, جس کے خیالات ایسے ہیں, جو یہ ببانگے دہل کہہ سکتی ہے یہ ساری باتیں, تو اس کا باپ یقیناً یہی ہوگا. اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کو دیکھا, خیر ان کی میں اتنی تعریفیں نہیں کرتی, لیکن اس کے بعد دنیا کا جو دوسرا آئیڈیل ترین مرد ہے وہ ہے جو میرے پیٹ سے نکلا ہے, جسے میں نے وہ بنایا جو ایک ماں کو بنانا چاہیے تھا, جسے میں نے بتایا کہ عورت کیا ہے اور عورت کو کیسے برتنا ہے, اور عورت تمہارے ساتھ کی انسان ہے. عورت کوموڈیٹی نہیں ہے, عورت جنس نہیں ہے, عورت پوزیشن نہیں ہے, عورت بھیڑ نہیں ہے, عورت بکری نہیں ہے, عورت تمہاری جو ملکیت ہے, تم جسے اپنی ملکیت سمجھتے ہو, عورت نہیں ہے. عورت تمہاری طرح کی انسان ہے, اس کے سینے میں بھی ویسا ہی دل ہے, ویسا ہی دماغ ہے, ویسی ہی خواہشات ہیں, ویسی ہی آرزویں ہیں. تو بات یہ ہے کہ مس انڈرسٹینڈ کرنے والے تو بہت ہوں گے, اور ظاہر ہے تھوڑے سے کھسیانے ہو جاتے ہیں میری باتیں پڑھ کے, اور اسپیشلی جب میں لکھتی ہوں تو کہیں چوٹ لگتی ہے, بہت زور سے لگتی ہے, اس لیے کہتے ہیں او مرد مار عورت آ رہی ہے. خیر, مرد مار سمجھیے یا جو مرضی سمجھیے, میں پیٹریارکی سسٹم کے خلاف لکھتی ہوں اور اس کے خلاف لکھتی رہوں گی. آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیجیے. اچھا, آپ نے ثابت تو کر دیا کہ آپ مرد دشمن تو نہیں ہے, اور اگر آپ دشمن ہیں تو ان ریپسٹ کی دشمن ہیں, ان ظلم کرنے والوں کی دشمن ہیں, ابیوزرز کی دشمن ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ عورتیں جو ریپ نہیں ہوئیں, وہ بچی کچی عورتیں جو ریپ نہیں ہوئیں, جو ابیوز نہیں ہوئیں, جو ٹھیک ہیں, ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ یہ طاہرہ کاظمی جو باتیں کرتی ہے یہ ہمارے متعلق تو نہیں ہے, یہ تو کسی اور دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں. ہماری جو دنیا ہے یہاں پر تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا, ہمارے تو باپ بھائی بیٹا سب بہت اچھے ہیں, اور یہ جو عورت جو لکھ رہی ہے یہ عورت ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ عورتیں کون ہیں؟ آپ تو عورتوں کی باتیں کر رہے ہیں اور عورتیں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں.
آج میری ایک خاتون سے بات ہو رہی تھی جس نے مجھے کہا کہ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، بہت اچھے، میں نے بہت آئیڈیل زندگی گزاری ہے، ہی از ریئلی لائک آئی واز ان ہیون. تھوڑی دیر بعد باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ جاب کیوں نہیں کی. میرے شوہر نے پبلک سروس کمیشن نہیں کرنے دیا. اچھا، تو ایک اور آرگنائزیشن کا ذکر تھا، وہ کیوں نہیں جوائن کیا؟ میرے شوہر وہ بھی نہیں چاہتے تھے. ایک تیسری بات تھی جو میں نے پوچھی، یہ کیوں نہیں کی؟ میرے شوہر نے اس بات کی اجازت بھی نہیں دی. تو میں نے کہا یار، پھر ایسا شوہر تمہیں سر پہ نہ بٹھائے تو اور کیا کرے؟ اتنی اوبیڈینٹ بیوی، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، اس دائرے میں رہو، اس دائرے سے باہر نہ جاؤ. اوبیڈینٹ بیوی کو شوہر سر پہ نہیں بٹھائے گا تو اور کیا کرے گا؟ بات تو تھی، یہ تب تھی کہ میرے ساتھ رہا ہوتا، جس نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری، جس نے کہا کہ اگر میں نے باپ سے کبھی اجازت نہیں لی تو میں شوہر سے بھی نہیں لوں گی. میں انفارمیشن ضرور دوں گی بینگ اے پارٹنر، بٹ آئی ایم ناٹ اے سرونٹ اینڈ آئی ایم ناٹ اے پوزیشن دیٹ میں یہ کر لوں، صاحب جی میں یہ کر لوں. نو، آئی ول ڈو دیٹ. تو آبویسلی میرے جیسی عورت جو اتنے اعتماد سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کہتی ہے، وہ کسے اچھی لگتی ہے؟ مینوں تے گھر لے آنا ہی وقتاں دا سودا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ویسی عورتیں ہیں جن کی کنڈیشننگ ہوئی ہوتی ہے کہ ایک آئیڈیل عورت یہ ہوتی ہے جو اپنے دائرے سے باہر نہ نکلے، جو گھر کو مینٹین رکھنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دے. اس کی ساتھ جو اس کے گھر والوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، وہ ان ایکسپیکٹیشنز کو ہر صورت پورا کرے، اپنی ذات کی قربانی دے کے، اپنی خواہشات کو جلا دے، اپنے کیریئر کو آگ لگا دے، اپنی وانٹس کو پیچھے کر دے. سو دس از این آئیڈیل عورت. اور ایسی عورتوں کے شوہر بھی اپنے، تو باپ بھی اپنے، تو بیٹے بھی اپنے، اینڈ دے آر ویری ہیپی ان دیئر لائف. بٹ دین دے کین ناٹ سی دوز وومن who get hurt by the system, who are like damaged by the society and who are not allowed to do the things. میرے پاس ہزاروں کی صورت میں میسیجز آتے ہیں، میں جاب کرنا چاہتی ہوں، میرا ہسبینڈ مجھے اجازت نہیں دیتا، میں پڑھنا چاہتی ہوں، میرا بھائی مجھے باہر نہیں نکلنے دیتا، میں یہ کرنا چاہتی ہوں، میں وہ کرنا چاہتی ہوں. کیوں ہم بیٹوں کے لیے ایسا کیوں سوچتے ہیں اور ہم بیٹیوں کے لیے ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ ایک عورت کے سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہونے کا تو تبھی ثبوت مل جاتا ہے جب وہ پیٹ میں آ کے ٹھہرتی ہے اور الٹرا ساؤنڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ بیٹی ہے اور باپ کی شکل لٹک جاتی ہے. ساس کہتی ہے ہائے کڑی منڈا ہو جاندہ تے چنگا سی. کیا پلیسنگ ہے سوسائٹی میں عورت کی، وہیں سے پتہ چل جاتا ہے. شی از انوانٹیڈ. اور ابھی حال ہی میں آپ نے نیوز پڑھی ہیں کہ ایک باپ نے اپنے نیولی بورن بیٹی کو گولی ماری ہے، ایک باپ نے نیولی بورن ٹوئنز بیٹیوں کو تالاب میں پھینکا ہے. تو یہ جو باقی مرد و عورت بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں، کیا ان کی آنکھیں بند ہیں؟ کیا ان کے کان بند ہیں جو یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ بیٹیوں کو کہاں پہ رکھتی ہے؟ ہمارا سسٹم بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے؟ ہمارے ہاں کیا کیا ریسٹرکشنز ہیں؟ ہمارے ہاں مرد کو کیسے کھل کھیلنے کی اجازت ہے؟ ابھی حال ہی میں جو چکوال میں انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں اس عورت کو ہسبینڈ نے بہت بری طرح مرڈر کیا ہے، اور حالانکہ وہ اس سے پہلے دارالامان تک پہنچی
پناہ لینے کے لیے, لیکن بدقسمتی سے اسے دارالامان میں بھی پناہ نہیں ملی. اور اس کے بعد اس کے گاؤں میں یہ اعلان ہوا برادری کی طرف سے کہ اسی پینوں نو نہیں چھڑنا. It was already announced کہ اسی پینوں نو نہیں چھڑنا, because she has tried to cross the limits by leaving the house اور taking the help from the دارالامان. تو ہسبینڈ نے کیا کیا کہ پہلے اسے چھری سے اس کی آنکھ نکالی, پھر چھری مار مار کے اس کے پیٹ سے اس کی انتڑیاں باہر نکالیں, پھر چھری اس کے دل کے مقام پہ ماری, اور اس کے بعد جا کے اسے گاؤں کے جوہڑ میں پھینک دیا اور آرام سے سو گیا. اور صبح سارے گاؤں والوں کے ساتھ شریک ہوا کہ میری بیوی کہاں چلی گئی. اور اب کیس یہ بنایا ہے کہ بیوی کا کسی اور مرد سے آنکھ مٹکا چل رہا تھا, اور اس لیے بیوی کو آنر کلنگ کی گئی ہے. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک لڑکی جو 17 سال کی عمر میں اس شوہر کے گھر آئی اور 2 بچے بھی پیدا کیے اور دارالامان تک بھی پہنچ گئی, اس کے باوجود اس کا آنکھ میں ٹکا چل رہا تھا اور ہسبینڈ نے اسے چھریاں مار مار کے سزا دینی تھی. سو واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. ایک اور عورت جس نے خلا لینے کی کوشش کی ہے, ابھی سندھ کے علاقے کا وہ ہے, اس کے باپ اور بھائیوں نے مار مار کے اس کی ٹانگیں توڑ دی ہیں کہ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم خلا کے لیے عدالت جاؤ. وہ حق جو ہمیں اسلام دیتا ہے, جو ہمارا دین دیتا ہے, ہماری سوسائٹی وہ حق ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مرد, اب میں پیدرسری نظام کو بار بار کہتی ہوں, لیکن چونکہ پیدرسری نظام کے جو پریولیجڈ کلاس ہے وہ مرد ہے, تو ظاہر ہے میں مرد ہی کہوں گی کہ مرد وہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے انڈیا میں جو ریپ ہوا ہے, ایک ڈاکٹر کو کس بات کی سزا دی گئی ہے, اور میں یہ دیکھ کے اتنی زیادہ ہارٹ بروکن ہوں کہ نیچے ifs اینڈ بٹ کے کمنٹس کی لائن لگی ہوئی ہے. کس نے کہا تھا گھر سے نکلو, کس نے کہا تھا چادر نہ لو, کس نے کہا تھا کام کرو. آپ تعویلات کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ آپ کسی بھی چیز کی جسٹیفیکیشن, ایک عورت مر گئی ہے, اسے بروٹلی مرڈر کیا گیا ہے اور اس کے اندر 150 ملی لیٹر آف سیمن ہے. ایک دفعہ کا سیمن 5 ملی لیٹر ہوتا ہے. بینگ اے ڈاکٹر میں آپ کو بتا رہی ہوں, 150 ملی لیٹر ان ہر باڈی. کین یو امیجن کہ کتنے آدمیوں نے اس کے اندر اپنا سیمن ڈالا ہے؟ تو کیا وہ عورت کوڑے دان تھی, کچرا دان تھی, کیا تھی؟ کیا یہ پلیجر گیم ہو رہا تھا جس میں اس کا پیلوس چیر دیا گیا, جس میں اس کی آنکھیں باہر نکال دی گئیں, جس میں اس کی ہڈیاں توڑ دی گئیں, جس میں اس کی پسلیاں توڑ دی گئیں, اور آپ کے نزدیک یا آپ کی ادا ٹھہری؟ میں کیسے نہ بولوں, میں کیسے نہ لکھوں؟ جب بھی کوئی ریپ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے یہ میں ہوں, یہ میں ہوں. میں کسی بھی وقت ریپ ہو سکتی تھی, میں کسی بھی وقت ریپ ہو سکتی ہوں اس سوسائٹی میں. یہ میں ہوں, یہ میری بیٹیاں ہیں. مجھے پین ہوتی ہے, مجھے درد ہوتا ہے. اور جو جواب ہیں لوگوں کے کہ باہر کیوں نکلی, تو زینب تو چھوٹی بچی تھی 5 سال کی, وہ کیسے باہر نکلی؟ جو عورتیں قبر میں ریپ ہوتی ہیں, کیا ان کے متعلق بھی آپ یہ کہیں گے کہ وہ قبر میں کیوں جا کے لیٹی؟ جو گھر میں ریپ ہو جاتی ہیں, کیا ان کا لباس بھی انایڈیکویٹ ہوتا ہے؟ کیا جس مرد نے اپنی بیوی کو قتل کیا, کیا وہاں بھی کوئی ایسا ہی بات تھی؟ پرابلم آپ میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ریپ میں جنس انوالو نہیں ہوتی. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے, اور اس غلط فہمی کو بار بار ہمیں یہ دہرا کے
دور کرنا ہے. ریپ از ناٹ اباؤٹ سیکس. ریپ از ناٹ ایٹ آل اباؤٹ سیکس. آپ مجھے بتائیں ایک تڑپتی, چیختی, لرزتی, سسکتی عورت کو لٹا کے آپ کیسے انجوائے کر سکتے ہیں؟ اٹس ناٹ اباؤٹ سیکشل پلیزر, اٹس اباؤٹ پاور. اٹس اباؤٹ پاور ہنگر. اٹس اباؤٹ یور اینگر. اٹس اباؤٹ یور فرسٹریشن. It's about your complexes. It's everything. آپ اپنا غصہ اتارنا چاہتے ہیں اپنے سے کسی کمزور پہ, آپ اپنی فرسٹریشن ڈالنا چاہتے ہیں. سو وہ فرسٹریشن, وہ اینگر, وہ پاور پلے, وہ جب آپ کے سامنے ایک کمزور تڑپتا ہے, سسکتا ہے, لرزتا ہے, آپ کے اندر سکون کی لہر دوڑتی ہے. اٹس آل سائیکولوجیکل. وی ہیو سائیکولوجیکل مینیک پیپل. پلیز ایکسپٹ دیٹ. آپ اس چیز کو بھول جائیے کہ عورت کا لباس, عورت کی اپیرنس, عورت کا کام, عورت کا سڑکوں پہ چلنا, عورت کا باہر نکلنا is the cause of rape. No, you are mistaken. Please educate yourself. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ جانتی ہیں کہ جب بھی ہم ایسے واقعات کو اور ایسے حادثات کو سنتے ہیں تو عورتیں اگر کسی فلم میں بھی دیکھ لیں, یہ تو چلیں ہمارے پڑوس ملک میں ہو رہا ہے جو کہ ہمارے جیسا ہی ہے, تو خواتین جو ہیں وہ خود کو عدم تحفظ کا شکار سمجھتی ہیں. کچھ عرصے کے لیے تو وہ اس سے نہیں نکل پاتے. لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے اسی ملک کے ایک ہینڈسم وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ مرد جو ہیں وہ روبوٹ نہیں ہوتے. یعنی کہ اس نے اس ایکٹیویٹی کو, اس حادثے کو ایک طرح سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سے, ریپ تو ایک بہت ایکسٹریم قدم ہے, اس کے پیچھے کیا کچھ ہے. ابھی پچھلے دنوں ہم نے گانا سنا ہوگا کہ اس بچی کو اسکول سے نکال دو, اتھے ڈانس کر دی پئی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جگہ جہاں پر 50% ویسے بھی خواتین جو ہیں وہ پڑھی لکھی نہیں ہیں اور ان کو گھر بٹھایا ہوا ہے, وہاں پر ایسا ایکٹ, ایسا گانا جو ہے پھیلانا, اور اس پر کوئی ایکشن نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو گرفتار کیا جاتا, لیکن کچھ بھی نہیں ہے. پھر ہم ہر ہفتے, ہر مہینے کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے ایک اور سنا کہ ایک بھائی نے بہن کو فجر کی نماز ادا نہ کرنے پر قتل کر دیا. اچھا, پھر اس کا جو آپ ایف اور ورڈس کی بات کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ جی کیونکہ وہ پڑھ نہیں سکتی تھی, اس کو حیض آئے ہوئے تھے, پیریڈس میں تھے, تو وہ پڑھ نہیں سکتی تھی. تو کیا اگر وہ پیریڈز میں تھی اور اس نے نہیں پڑھی تب بھی اس کا قتل یہ جائز بنتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. تو ایسی سوسائٹی میں جب آپ یہ سب کچھ لکھ رہی ہیں, یہ بول رہی ہیں, تو آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ بیکار ہے جہاں ہر مہینے, ہر ہفتے یہ کچھ ہو رہا ہے؟ کیا اس کا رسپانس کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے, اس کا رسپانس میں اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ یہ سوسائٹی, یہ معاشرہ میرا ہے. میرے ماں باپ یہاں پیدا ہوئے, میں یہاں پیدا ہوئی. میری ایتھنیسٹی ساؤتھ ایشین پاکستانی ہے. اس معاشرے سے میں نے ایجوکیشن لی, پلی بھڑی, جو کچھ بھی ملا. تو آج میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنے حصے کی آواز ضرور بلند کروں. ہم کربلا کربلا کرتے ہیں اور بڑا یہ کہتے ہیں کہ آہا کربلا آج نہ ہوئی ورنہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیتے. تو کیا یہ سب کچھ جو ہوتا ہے کیا کربلا سے کم ہے؟ کیا آواز بلند کرنے کے لیے باقاعدہ کوئی میدان جنگ ہی ہوگا تو ہم آواز بلند کریں گے؟ سو میں اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ اگر میرے پاس ایک ویژن ہے اور میری تھاٹ ہے اور مجھے درد محسوس ہوتا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں اپنی بات کہوں. شاید کہ اتر جائے دل میں میری بات. ویسے یہ ہے کہ مجھے رسپانس جو آتا ہے وہ بچیوں کی طرف سے اور بہت زیادہ آتا ہے. ابھی ایک بچی نے مجھے میسج بھیجا ہوا تھا کہ یہ جو ریپ کیسز اتنے زیادہ ہوئے ہیں اس کے بعد ہم بہت برا فیل کر رہی ہیں. کئی بچیوں نے کہا ہے کہ ہم یونیورسٹی جانا چھوڑ دیں گے. لیکن آپ جو کمپین چلاتی ہیں
اپنی وال پہ. ظاہر ہے میں ریپ کے متعلق مسلسل ٹیزرز دیتی ہوں اور مسلسل میں بتاتی ہوں کہ ریپ اصل میں ہے کیا. اس سے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے. اسی طرح نہ صرف بچیوں نے بلکہ میں یہ ایکنالج کروں گی ہمارے ہاں بہت سے ایسے باشعور مرد موجود ہیں جو وال پہ آ کے لکھتے ہیں کہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں ایک اینگل عورت کی انگزائٹیز کا یا عورت کی جو اپریہینشنز ہیں یا عورت کے ساتھ جو غلط ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کا آپ نے ہمیں ایک موقع فراہم کیا اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم بہتر مرد بن سکیں. اچھا ایک اور لائٹر موڈ کا سوال ہے. میں نے سنا ہے ڈاکٹر صاحب آپ ایجنٹ بھی ہیں یہودیوں کی اور آپ کو پیسے بھی ملتے ہیں اور آپ جو یہ باتیں شاتیں کرتی رہتی ہیں یہ تو بڑا تھوڑا سا طبقہ ہے عورتوں کا اس کے بارے میں آپ باتیں کرتی ہیں ورنہ تو آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے عورتوں کی صورتحال. ہاں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. میں تو دیکھیں بار شر کے ملک میں رہ رہی ہوں ٹھیک ہے, انگریزی کھانا کھاتی ہوں, انگریزی کپڑے پہنتی ہوں ٹھیک ہے, اور یہودیوں نے ویسے ہی مجھے ملینز دے دے کے تو کتابیں وہیں سے چھپائی ہیں وہ کیا ہوا ہے. میرا اپنا باہر چارٹر جہاز کھڑا ہوا ہے جس پہ میں آتی ہوں جاتی ہوں. ویسے ملینز کا جو اکاؤنٹ ہے وہ میرے آپ میاں سے پوچھ لے کہ کتنا ہے کہ وہ ہے. دس از آل لوگ کسی کے بارے میں بھی بے پر کی اڑانا مشکل نہیں سمجھتے یہاں پہ. اور جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی یہاں پہ, ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک کچھ ایسی بات کی تو لوگوں نے کہا کہ میں پاکستانی یا پاکستان کا چہرہ میں غلط معنوں میں دنیا کو دکھا رہی ہوں اور مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں پاکستانی عورت کے متعلق بات کروں. مجھے عرب کی عورت کے بارے میں بات کرنی چاہیے. جس کے بعد میں نے پہلے بھی یہ کہا اور ابھی بھی کہ یہ میرا معاشرہ ہے. میں عرب عورت نہیں ہوں, میں انگلش عورت بھی نہیں ہوں, میں امریکن عورت بھی نہیں ہوں, میں بلیک عورت بھی نہیں ہوں. میرا ڈی این اے چیک کرا لو بھیا, میں رہوں گی ساؤتھ ایشین پاکستانی ہی. جہاں میرے ماں باپ کی قبریں ہیں میں نے انہی کے متعلق بات کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ عرب کی عورت کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کو, اور عرب کی عورت, آپ عرب کی عورت سے مقابلہ کرتے ہیں. میری بہت سی ایسی ڈاکٹرز ہیں جو کہتی ہیں کہ اوپر جا کے اللہ میاں سے گلہ ضرور کرنا ہے اور اگر کوئی اگلا جنم ہوا تو ہمیں عرب میں پیدا کرنا, ہمیں پاکستان میں نہ پیدا کرنا. وہ عورت جس کو طلاق ہو تو گھر سے میاں نکلتا ہے, وہ نہیں نکلتی. لا ہے کہ ڈیورس کے بعد ڈیورس شدہ بیوی اسی گھر میں رہے گی اور اس کے گھر کا خرچہ, کیونکہ بچے وہاں پہ ہیں تو خرچہ میاں ہی چلائے گا. پہلے دن سے وہ عورت اپنے گھر میں جاتی ہے جہاں کمبائنڈ فیملی سسٹم کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ٹرائبل سسٹم بہت مضبوط ہے, تو اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو وہاں کا جو والی ہے اور وہ اس میں فوراً انٹرفیئر کرتا ہے. 15 سال ہو گئے مجھے رہتے ہوئے, میں نے آج تک, میں گائنی کی پریکٹس کرتی ہوں, میں نے آج تک ایک بھی عرب عورت کو پٹ کے مضروب حالت میں ہسپتال آتے ہوئے نہیں دیکھا, حالانکہ میں نے وہاں کے مختلف ہسپتالوں میں کام کیا ہے. پولیس کو کال کریں, چاہے وہ میں کال کروں یا کوئی بھی, ایکسپیٹ کال کرے یا لوکل ٹیٹرا 9 کال کریں, پولیس کار جو ہے وہ 3 منٹ کے اندر اندر آپ کے پاس ہوگی اور سائیڈ عورت کی لی جائے گی. کیا بات کرتے ہیں وہاں کی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ کی ایک کتاب ایسی ہے جس میں آپ نے ہمارے جتنے بھی نامور ادیب ہیں ان کی تصنیفات سے ان کا جو مسوجنسٹ رویہ ہے اس کو سامنے لے کر آئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ادب سے بھی شغف رہا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ آپ اچھی ایکٹیوسٹ بھی بن سکتی ہیں اگر آپ نہ لکھتی. تو یہ کیسے شروع ہوا, لکھنا کیسے شروع کیا آپ نے؟ بہت لمبا گیپ ہے لکھنے کے دوران. بچپن میں لکھتی تھی, کالج میں لکھا, میری بلکہ کلاس فیلو بیٹھی ہیں ڈاکٹر عائشہ,
جانتی ہیں اس زمانے میں بھی باتیں تو میں ایسی ہی کرتی تھی, باتیں کرنے میں کوئی چینج نہیں آیا. میگزین کی ایڈیٹر تھی, ڈبیٹر تھی. اس کے بعد جب حسن صاحب ہمیں لے گئے تو پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی. لیکن ہوا یہ کہ میں ظاہر ہے کیریئر میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا, کیریئر پرسو کیا. بچے بڑے ہوئے, پھر میں ظاہر ہے 18 سال میں نے یہاں جاب کی اور اس کے بعد میں باہر چلی گئی. اٹ واز اے گڈ چانس ٹو ورک اوور دیئر. پڑھنے سے مجھے اسپیشلی بچپن سے ہی میں بہت کتابیں پڑھتی تھی, پڑھنا کبھی نہیں چھوٹا. اور نیوز سے اسپیشلی مجھے بہت زیادہ دیکھنے کا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اور ایک بات یہ ہے کہ عورتوں سے میرا کانٹیکٹ اتنا زیادہ رہا شروع سے گائنی کی پریکٹس کے لیے, اور وہ بھی صرف ایک شہر کا نہیں, کیونکہ مائی ہسبینڈ واز ان آرمی, تو وی ور گوئنگ فرام ون اسٹیشن ٹو اندر اینڈ آئی واز گیٹنگ پوسٹنگ فرام ون اسٹیشن ٹو اندر. تو میں نے پاکستان کی پیری فری بہت زیادہ دیکھی ہے. رورل ہیلتھ سینٹر ٹیکسلا, تحصیل ہیڈ کوارٹر مری, گجرانوالا احمد نگر چٹھا, ملتان پورا ساؤتھ, لاہور, پنڈی. سو میرا جو پول آف ایکسپیرئنسز ہے عورت کے متعلق, ناٹ اونلی اربن عورت بلکہ رورل عورت, میرا وہ بہت زیادہ تھا. اس کے بعد جب میں عمان گئی تو عمان میں پرائیویٹ پریکٹس بھی کرتی ہوں, کیونکہ ایکسپیٹس جو ہیں وہ ہاسپٹلس میں الاؤڈ نہیں ہے. تو وہاں پہ جو پاکستانی ایکسپیٹس ہیں جو کہ اتفاق سے لیبر کلاس ہے یا تھوڑی سی اوپر, وہ بھی سارا ہمارا رورل ایریا ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ وہاں بھی لیبر کلاس کی عورت پٹ کے ہی میرے پاس آتی ہے. کئی عورتیں آتی ہیں, ہسبینڈ کو باہر نکالتی ہیں اور پھر پوری کہانی سناتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آج نے اینا ماریا کہ میرے کان تو خون نکل آیا سی. سو آئی کیپٹ آن ہیئرنگ آل دس اینڈ یو سی دا ریپ اینڈ ایوری تھنگ. 2019 میں زینب کا ریپ ہوا, چھوٹی بچی کا, اور آئی واز ویری اپسیٹ اینڈ آئی واز سیڈ. میں 2 بیٹیوں کی ماں ہوں اور میں نے ابھی بتایا کہ مجھے ہر ریپ اور ہر ایسی کے بعد مجھے ذاتی طور پہ تکلیف ہوتی ہے. اور آئی ڈونٹ نو کہ میں نے کیسے دوبارہ پین تو میں نہیں کہوں گی, کیونکہ میں ڈیجیٹلی میں اس جنریشن سے لنک کرتی ہوں. میں نے آج تک جو کچھ لکھا ہے وہ یا لیپ ٹاپ پہ لکھا ہے یا فون پہ لکھا ہے, مجھے پین سے لکھنا نہیں آتا. تو میں نے تب لکھا زینب ہو یا فرشتہ, یہ سب تمہاری معصومیت کا تاوان ہے. اور ہم سب میں بہت زیادہ پڑھتی تھی, ہم سب .com, بہت کچھ وہاں پہ آتا تھا, چھپنا شروع ہوئی وہاں پہ. بہت زیادہ ریئیکشن آیا میرے لکھنے پہ, بیکاز میں کافی زیادہ بلنٹ, آئی تھنک I bluntly write many things and like without hesitation and without caring anything کہ اس کا سننے والوں پہ یا پڑھنے والے پہ کیا اثر ہوگا. تو اس کا ریئیکشن بہت آیا, مجھے بہت گالیاں ملیں, بہت زیادہ. ہر ویب سائٹ پہ میرے متعلق, میرے ماں باپ کے متعلق, میرے بہن بھائیوں کے متعلق, سب کے متعلق بے تحاشا گالیاں ہوتی تھیں. جو مجھے گالیاں پڑتی گئیں, تو میرا شوق یا میرا لکھنے کی لگن وہ زیادہ ہوتی گئی. میں نے کہا تم مجھے ایسے نہیں روک سکتے, تم گالی دے کے روکتے ہو. میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے ایک اور سٹیمولس ہے کہ ہاں میں اور لکھوں گی, تو میری زبان نہیں بند کر سکتا. سو بیسیکلی اسٹارٹ ان سارے ریپ کیسز سے ہوا. اس کے بعد اس زمانے میں خلیل الرحمان قمر آج کل پھر بڑے ان ہیں, بہرحال وہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتے. تو اس زمانے میں انہوں نے ایک بڑی مشہور ان کی سیئنگ آئی تھی کہ اگر عورتوں نے ہم سے مقابلہ کرنا ہے تو 5 عورتیں گینگ ریپ کر کے دکھائیں. اور وہ ہو گیا, وہ ہو ہی گیا. وہ اٹ واز ہز سویٹ وش. سو ان کی وش پوری ہوئی. تو وہ میں نے کافی کچھ لکھا. بہرحال وہ میں نے بتایا نا کہ سوسائٹی میں تھوڑا سا لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے, یہ کیسے اتنا بولڈ اینڈ بلنٹ لکھ رہی ہے. اور پھر لوگ جب کوئی گالی دیتا ہے تو عموماً
خاتون یا شرما جاتی ہے یا گھبرا جاتی ہے یا پیچھے ہٹ جاتی ہے. میں نے کہا نہ جی نہ شرماؤں گی نہ گھبراؤں گی, تم کو تمہارے گھر چھوڑ کے آؤں گی. تو اس کے بعد میں نے اسی طرح سے لکھنا شروع ہوا. اور پھر بلکہ ایک خاص بات یہ ہے کہ میری جو دوسری کتاب ہے مجھے فیمنسٹ نہ کہو, اس کا بیک ٹائٹل لوگ عموماً تعریفوں سے پر کرتے ہیں, میں نے گالیوں سے پر کر دیا. میں نے کہا کہ یہ تھیں وہ گالیاں جو تم نے مجھے اور میرے باپ کو دی تھیں, میں انہیں خود دکھا دیتی ہوں کہ یہ ہے اور یہ میں ہوں. تو اس طرح ابتدا تھی. اور اس کے بعد جو آپ نے یہ ابھی لٹریچر کا ذکر کیا, جب مسوجنی کا, مجھے کتابیں پڑھ پڑھ کے ہمیشہ ایک عجیب سا فیلنگ ہوتی تھی کہ یہ اردو لٹریچر میں عورت کے ساتھ سلوک کیا کیا جاتا ہے. اور نہ صرف اردو لٹریچر میں بلکہ محفلوں میں آپ باڈی شیمنگ کرتے ہیں, اور مرد تو ہنستے ہی ہنستے ہیں, ساتھ میں بغل میں بیٹھی ہوئی عورت بھی بیچاری جھیمپ کے ہنس دیتی ہے. کیا کرے. ضیاء محی الدین کا میں نے ایک دیکھا کہ وہ یوسفی کا پڑھ رہے تھے کہ وہ واک کر رہی تھی تو پیچھے سے لپک جھپک لپک ٹھمک ٹھمک. So it was a rigmarole from behind. It was worth to see it. کیا آپ کیا دیکھ کے آپ خوش ہوئے؟ ہپس ہل رہے تھے. ہپس دیکھ کے ہلتا دیکھ کے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. What is that? آپ عورت کی باڈی کیا اس نے خود بنائی ہے؟ اگر خدا سے تخلیق کرنے میں غلطی ہوئی ہے. اور پھر یوسفی صاحب نے ایک جگہ پہ لکھا, نیبھا کا سینہ یوں ہلتا تھا جیسے گدر شفتالو. خدا کا نام لیں بھئی, یہ وہ جگہ ہے جس کا دودھ ہر بچے نے پیا ہوگا. آج آپ بڑے ہو گئے ہیں اور سٹھیا گئے ہیں تو آپ کو یہ گدر شفتالو لگنے شروع ہو گئے ہیں. سو دس از مسوجنی. مسوجنی مینس کہ آپ عورت کے جسم سے کو پھپتیاں کس کے آپ مزاح پیدا کرتے ہیں. یہ کس طرح کا مزاح ہے؟ میں مزاح پیدا کرنے لگوں اگر کسی مرد کا باڈی پارٹ لکھ کے, تو میرا خیال ہے مجھے اس سے بہتر طریقہ آتا ہے, لیکن آگ لگ جائے گی بہت زیادہ لوگوں کو. سو دیٹس وائی آئی ٹرائیڈ کہ میرا جو فیمنزم ہے وہ فیمنزم خالی, کیونکہ ان سب کی روٹس آپس میں ملتی ہیں. مرد کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹو ورڈز وومن, اسے انفیریئر سمجھنے کا, اسے اپنی وہ پوزیشن سمجھنے کا, اس کا مذاق اڑانے کا, یہ سب آپس میں انٹر لنکڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسپیکٹ نہیں کرتے. دنیا میں صرف ایک عورت آپ کی رسپیکٹ کے قابل ہوتی ہے, وہ جب بوڑھی ہو جاتی ہے اور آپ کی ماں بن جاتی ہے. اس سے پہلے آپ کے بچوں کی ماں جو ہوتی ہے, نہ وہ رسپیکٹ کے قابل ہوتی ہے نہ کوئی اور ہوتی ہے. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جہاں جہاں مجھے جو چیز نظر آئے اس کو میں پوائنٹ آؤٹ کروں کہ آپ کی سوسائٹی میں پھیلا ہوا جو زہر ہے اس کی بنیادیں کہاں کہاں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے رورل ایریاز میں بھی بہت زیادہ کام کیا ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستانی جو سوسائٹی ہے, سماج ہے, اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ دیہی ہے, یعنی کہ ہمارا بڑا حصہ دیہات پہ مبنی ہے اور بہت چھوٹا سا حصہ ہے جو شہر پہ مبنی ہے. اچھا اب یہاں دونوں جو عورتیں ہیں, دیہات کی اور شہر کی, ان میں فرق ہے, ان کے کاموں میں بھی فرق ہے, ان کے مزاج میں بھی فرق ہے, کلچر میں بھی فرق ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ کہ ان دونوں کے مسائل جو ہیں وہ بھی الگ طرح کے ہیں یا دونوں ایک ہی طرح کے مسائل سے الجھ رہی ہیں؟ بنیادی مسائل تو ایک جیسے ہیں. عورت کی پلیسنگ, جو ہم نے آج یہ ٹاپک لکھا ہے کہ وومن پلیس ان پاکستانی سوسائٹی, پلیسنگ کا مسئلہ ہے. رورل ایریا میں گھر کا مالک یہ سمجھتا ہے کہ جیسے وہ کہتے تھے نا, زن زر تے زمین, ٹھیک ہے, زمین میری پوزیشن ہے, مویشی میرے پوزیشن ہے, اور عورتیں میری پوزیشن ہیں. سو یہ آنر کلنگ آخر ہوتی کیوں ہے؟ اسی لیے کہ آپ کی
اگر بھیڑ بکری گھر سے چلی گئی ہے تو آپ کو برا لگتا ہے, اور اگر گھر کی عورت نے اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر لیا ہے یا وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, تب بھی اٹس یور ایگو پرابلم. آپ کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے کہ ہے میری ملکیت تے مینوں اکھاں کٹ دیے. بیسیکلی پرابلم از دس کہ چونکہ عورت کو آپ سمجھتے ہیں کہ شی از مائی پوزیشن, سو شی شوڈ ناٹ say anything about her. جو میں کہوں گھر کا مالک میں ہوں. سو بیسک پرابلم رورل ایریا کی عورت ہو یا اربن, وہ تو ایک ہی ہے. باقی یہ ہے کہ وہاں پہ پھر جو لیک آف فیسلٹیز ہیں وہ ساری آ جاتی ہیں. ہم ایک دوسری طرف بھی آتے ہیں, سوشل ٹیبوز کی طرف. ٹیبوز جو ہیں دونوں عورتوں کے لیے وہ ایک جیسے ہیں کہ ہم نے عورت کے لیے جو کچھ چیزیں ہیں اس کی انیٹمی سے ریلیٹڈ وہ ہم نے بات نہیں کرنی. ماہواری سے متعلق ہم نے بات نہیں کرنی. ہائے 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 ہائے, شرم دی گل ہے. ابھی آپ نے کہا کہ اس نے نماز نہ پڑھنے پہ اسے قتل کر دیا. بے شمار لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں جب روزہ نہیں بھی رکھتے تو انہیں اٹھنا پڑتا ہے کہ ہم جی دکھانے کے لیے سحری اور افطاری کریں گے, حالانکہ کیا مرد کو نہیں پتا کہ عورتوں کو ماہواری بھی آتی ہے. بلکہ اگر عورت کو ماہواری نہ آئے تو آپ میں سے کسی کا وجود ہی نہ ہو, آپ سب ماہواری کی پیداوار ہیں. اور اگر کسی کو ماہواری نہ آئے تو تب اس کی ایگزسٹنس کویسچنیبل ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے اگر 15-16 سال کی عمر تک اگر کسی بچی کو ماہواری نہ آئے تو ابا جان پریشان ہو کے اپنی بیٹی کو لے کر آتے ہیں کہ اس کو ابھی تک ماہواری نہیں آئی. اس کی ایگزسٹنس کویسچنیبل ہو جاتی ہے, لیکن ہم نے یہ بات منہ سے کہنی نہیں. ایک فرسودہ شرم, ایک فرسودہ سوچ ہے کہ دس از ویری پرائیویٹ. واٹ ڈو یو مین بائی پرائیویٹ؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو تب تو پرائیویٹ نہیں ہے. اسی بچے کو آپ ٹرافی کی طرح ہر جگہ لیے پھرتے ہیں, حالانکہ وہی بچہ ماہواری سے آیا ہے, وہی بچہ جو ہے وہ وجائنا کے راستے پیدا ہوا ہے, لیکن نام نہ لو. سو دس از اے تھنگ, دس از ہپوکریسی. اور یہ عرب میں ہپوکریسی نہیں ہے. دے ٹاک ویری اوپنلی اباؤٹ پیریڈز اینڈ آل دس. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, دیہات میں مسائل تھوڑے سے اور طرح کے ہیں, کیونکہ عورت جو ہے وہ ظاہر ہے کھیتوں میں کام کرتی ہے, تو ظاہر ہے وہ ایک طرح سے عورت کا وجود وہ ہیومن ریسورس ہے, اگر وہ کٹائی میں اور بنائی میں اور سارے اس کام میں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں پر عورت زیادہ امپاورڈ ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کو اس کے ہاتھوں کی ضرورت ہے مرد کو, اگر وہ مارے گا تو عورت بھی مارے گی, گھر چھوڑ کے چلی جائے گی تو نقصان ہوگا, ایسا نہیں ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی, اسے پچھلے ہی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ابھی آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ جو چکوال والے گاؤں کی بات ہوئی ہے, اس کے بھائی کا بیان ہے. میں یہ کیوں اسپیشلی کیس میں نے اس پہ لکھا بھی, کیونکہ وہاں کے جو رپورٹر ہیں انہوں نے اسپیشلی مجھے رپورٹ کیا یہ کیس. اب یہ بہت اسے میں ایک آنر سمجھوں یا کیا کہ پاکستان میں جہاں کہیں بھی کوئی کیس ہوتا ہے اس سے جو لوگ منسلک ہوتے ہیں وہ مجھے اسپیشلی اس کی FIR یا پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے یا اس کی میں جو بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں بتاتے ہیں کہ آئی ول ڈو رائٹ اباؤٹ دیٹ. یہ جو عورت تھی یہ اپنے پٹ کے بار بار اپنے پیرنٹس کے گھر جاتی تھی اور وہ کہتے تھے ہم تمہیں نہیں رکھ سکتے, ہم تمہیں تمہارے بچوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتے. سو اکانومیز انوالوڈ. آپ جس عورت سے جان چھڑاتے ہیں اس کے بلوغت پہ پہنچنے کے بعد آپ اسے واپس کیسے بلائیں گے؟ سو اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ عورت اپنی مرضی سے جا سکتی ہے. عورت کو وہ انوانٹیڈ ہے باپ کے گھر بھی, وہ انوانٹیڈ ہے شوہر کے گھر بھی, اور آئی ڈونٹ نو بیٹے کے گھر جا کے اس کے کیا سلوک ہوگا, لیکن وہ انوانٹیڈ ہے, رہتی ہے, اینڈ دس از دا بیسک ڈیلیما. صحیح. اچھا, ہمارے ہال میں آج بھرا ہوا ہے اور مردوں کی اور عورتوں کی تعداد برابر ہے, یہ اچھی بات ہے. تو یقیناً آپ سے سوال پوچھنا چاہیں گے, ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں. اس کے بعد آپ سے, کیونکہ آپ نظم لکھتی ہیں, افسانے بھی لکھتی ہیں, لیکن نظمیں آپ کی ہم ضرور سنیں گے, لیکن سوالات کے بعد, ٹھیک ہے؟ تو مائک دیجیے گا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, میرا نام گلناز ہے. اور جب آپ بات کر رہی تھی ڈاکٹر جو انڈیا
کی خاتون کی تو ہم سب جو خواتین ہیں بس چلا اٹھنے کا دل کرتا ہے جس طرح سے اس کے ساتھ ہوا. اور ایسی ساری چیزیں ہم یہاں پر برداشت کر رہے ہوتے ہیں. آپ بتا رہی ہیں کہ آپ اس معاشرے کو دیکھ کر آئی ہیں جہاں پر عرب ہیں, اور ہم جو یہاں ہیں لوگ, ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ عرب ابھی تک اسی جہالت میں رہ رہے ہیں. یا پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جو یورپ ہے وہ ابھی 100 سال پہلے 150 سال پہلے تو وہ بھی جاہل تھے, لیکن وہ چینج ہو گئے, انہوں نے اپنے آپ کو چینج کر لیا. عرب کا آپ بتا رہی ہیں چینج ہو گئے, معاشرے سارے چینج ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں میرا سوال آپ سے ہے کہ ہمارے ہاں یہ کب چینج آئے گا؟ ہم کب تک اس تکلیف سے گزریں گے؟ ہم کب تک اس طرح اپنی بہنوں کو, ماؤں کو, اور ہم سب کے ساتھ کسی نہ کسی جگہ پہ اس طرح کے معاملے. ابھی میرے ساتھ اس وقت بھی میرے بہت قریب دوستوں کے ساتھ یہ گزر رہا ہے جو آپ نے بات کہی کہ 12 سال 13 سال 15 سال پڑھے لکھے اور جو کسی وقت میں فیمنسٹ اپنے آپ کو لوگ کہتے ہیں اور اپنا روزگار کا حصہ اس کو بنایا ہوا ہے, ان کی وائفز اتنے سال ان کے گھروں میں دیتی ہیں اور پھر اچانک ایک دن وہ کہتے ہیں کہ نکل جاؤ, یا ایک لفظ سے وہ پھر کہیں کی نہیں رہتی, ان کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے. وہ کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں اس چکر میں کہ انہوں نے اپنے گھر کو سنبھالنا ہے, کیونکہ ان کے میاں کا اتنا بڑا نام ہے کہ وہ ترقیاں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی وائف گھر بنائے. اور جب یہ وقت آتا ہے تو ان کی وائف کے پاس کچھ نہیں رہتا اور کچھ لیے دیے بغیر وہ اس گھر کو سے نکل جانے کے لیے مجبور ہوتی ہیں. تو یہ چینج کیسے آئے گا؟ تھینک یو. آپ مجھے ایک بات کا جواب آپ سب دیں. ہمارے یہاں بہت بہت کچھ ہو رہا ہے مسلسل. جو کلکتہ میں جلوس نکل رہے ہیں, کیا ہمارے یہاں کبھی نکلا؟ ہمارے یہاں کی عورت باہر کیوں نہیں آتی؟ ہمارے یہاں کا مرد اس کے ساتھ باہر کیوں نہیں؟ ابھی پورا کلکتہ بند ہے ایک ڈاکٹر کے ریپ پہ. ہمارے یہاں ہر دوسرے دن ریپ ہے, ہر دوسرے دن مرڈر ہے. کتنے لوگوں کی دل ہلتا ہے, کتنے لوگ اسے اجتماعی طور پہ اس کا احتجاج کرنا چاہتے ہیں, کتنے لوگ وہ احتجاج رجسٹر کرتے ہیں, کتنے لوگ آ کے اس پہ کچھ میں لکھتی ہوں تو ہر بندہ آ کے مجھے گالیاں دیتا ہے. یہ ہے سوسائٹی. آپ کیسے چینج آئے گا؟ چینج پیشن مانگتی ہے, چینج جذبہ مانگتی ہے, چینج وہ مانگتی ہے جو کلکتہ میں ہو رہا ہے. سڑکوں پہ آؤ. جب انڈیا میں بہت سال پہلے بس میں ایک گینگ ریپ ہوا تھا, تب بھی آپ کو یاد ہے کہ کتنے لوگ باہر نکلے تھے. انڈیا میں ریپ کے خلاف جو پروٹیسٹ ہیں وہ 2012 سے چل رہے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ ریپ ہونا بند نہیں ہوئے, ٹھیک ہے نہیں بند ہوئے, لیکن دنیا کو دکھا تو رہے ہیں کہ ہم میں احتجاج کا حوصلہ ہے. یہ بات غلط ہے, اسے چینج ہونا ہے. آپ کے یہاں کون احتجاج کرتا ہے؟ میرے جیسے چند لکھنے والے, جس کے نیچے پھر وہ لوگ آ کے کہتے ہیں تیری تو. آپ کو پتہ ہے مجھے پچھلے دنوں ایک مرد نے میری وال پہ آ کے کیا لکھا؟ میں نے یہی کچھ لکھا تھا, یہ فیمنزم کی طوائف ہے. Now you tell me how difficult it is to hear that. کس نے میری وال پہ آ کے لکھا کہ یہ تم غلط کہہ رہے ہو, تمہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے. میں جو اتنی گالیاں کھاتی ہوں, میری فیملی کہتی ہے چھوڑو یہ سب کچھ. میرے بچے کہتے ہیں کہ why you are spoiling your energies? You can write fiction. میں فکشن لکھ رہی ہوں, میں نے ناول لکھ دیا ہے, میں نے ناولٹ لکھ دی ہے, میں شاعری کر رہی ہوں, میری افسانوں کی کتاب چھپ رہی ہے. مجھے کس پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ میرے پاس پاکستانی عورت کی تکلیف میرے دل سے جاتی نہیں, کہ مجھے گشتی کنجری طوائف اور پتہ نہیں کیا کچھ, اور میرے باپ اور میں متا کی پیداوار, وہ تو میں سن ہی رہی تھی گزشتہ 5 سال سے. ابھی کسی نے فیمنزم کی طوائف بھی لکھ دیا. کیسے آئے گی چینج؟ کون لائے گا چینج؟
ہم لائیں گے چینج سارے. جب تک سارے یہ مل کے عہد نہیں کریں گے کہ ہاں ہمیں اس جنون کو جنون بنانا ہے, ہمیں اس کو روکنا ہے, ہمیں جو ریپ ہے اسے سیکس سے اس کا تعلق ہٹانا ہے, ہمیں جہاں بھی عورت قتل ہوتی ہے, مرڈر ہوتی ہے, ہمیں اس کے لیے کھڑے ہونا ہے. بلیو کیجئے, میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہی ہوں, اگر میں پاکستان میں رہتی ہوتی اور ہر مرڈر کے بعد چاہے میں اکیلی لیکن کسی ایک چوک پہ جا کے میں پوسٹر لے کے نہ کھڑی ہوتی, تو تب آپ مجھے پوچھ لیتے کہ میں زبانی کلامی, لیکن ابھی بھی میں جو کچھ کر رہی ہوں میرا خیال ہے وہ میری بساط سے زیادہ ہے, لیکن اسٹل آئی ایم ڈوئنگ اٹ. دس از مائی ڈیوٹی. آئی ہیو اے وائس, آئی ہیو اے پیشن. لیکن جب تک لوگ ساتھ ملیں گے نہیں یہ رکے گا نہیں. کسی کی باری بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے. کوئی بھی شخص کسی بھی وقت کسی بھی عورت کو ریپ کر سکتا ہے. ہاتھ کس کو نہیں لگے ہوئے؟ ہم میں سے کون ایسا ہے جسے پبلک ٹرانسپورٹ پہ چڑھتے ہوئے چٹکی نہیں کاٹی گئی اور ہاتھ نہیں لگایا گیا؟ کیا ختم ہوا؟ اس سے ایک سٹیپ ہم آگے چلے گئے. دس از دا تھنگ جس پہ ہم سب کو, ہماری سوسائٹی کو سوچنا ہے. کوئی بھی نہیں بچے گا اگر ہم اس پہ کام نہیں کریں گے. آواز آ رہی ہے میم؟ اوکے میم, میرا کویشچن ہے بیکاز آئی ایم بیسکلی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل, اور میں اکثر فیملی کے ساتھ کام کرتی ہوں جو کہ باہر رہتے ہیں, فار ایگزامپل سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن, اینڈ موسٹ آف دیم آر آلسو لیونگ اور دے آر اسٹڈنگ ان ادر کنٹریز. لیکن دا وے دیٹ دے آر ڈیلنگ ود دا گرلز اور وومین دے آر دا سیم. سو کبھی کبھار ہم کہتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل ہم نیچر نرچر کی بات کرتے ہیں, ہم اس سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, ہم اس انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ لوگ اس میں گرو اپ ہوئے ہیں تو وہاں سے ٹریٹس اڈاپٹ کرتے ہیں. لیکن ان فیملیز کا کیا, ان فیمیل یا میل کا کیا جو کہ باہر پڑے بڑے ہیں اینڈ دے آر اسٹل ٹریٹنگ دا وے دیٹ دے ور ٹریٹنگ دیم ان پاکستان. سو کوئی چینج ان لوگوں میں نہیں ہے اینڈ دے آر فیسنگ سیم پرابلم. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ریزن کیا ہے اس کی. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جو پاکستان سے لوگ باہر جا کے بس جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں اپنی اولاد پاکستانی سٹینڈرڈز کے مطابق ہی پالنی ہے. دے آر کاٹ ان ٹو دیٹ سرکل کہ ایک تو پاکستان سے دور ہیں, بچے خراب ہونے کا ایک جو وہ سر پہ سوار ہے, اپنی ٹریڈیشنل ویلیوز جو ہیں وہ پیچھے رہ گئی ہیں. سو they isolate themselves into a circle or planet جس میں وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کرتے. وہ نئے 21ویں صدی میں جینے کی بجائے وہ جب باہر گئے تھے 20ویں صدی میں وہ اپنے آپ کو وہیں رکھتے ہیں. اور حالانکہ ہر دور ایک ڈفرینٹ دور ہوتا ہے, ہر جنریشن ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور یہ ڈائلیما باہر رہنے والوں کا ہے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, اٹس اے پلیجر میٹنگ یو ان پرسن. جو آپ نے بات کی کہ سسٹم کے خلاف آپ بات کرتی ہیں, سسٹم جس طرح موسٹ ڈومیننٹلی پاکستان میں رائج ہے پیٹریارکی کا, اس کا حصہ صرف مرد نہیں ہے, خواتین بھی ہے اسی سسٹم کا حصہ. اور خواتین جب ایک سٹیج سے گزر کر خود اسی مشکلات سے دوچار ہو کر ایک سٹیج پر پہنچتی ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ خواتین جو سینئر ہو جاتی ہے, جب وہ بہو سے ساس کے رول میں چلی جاتی ہے, شی ڈز ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ جو اس نے خود چیزیں فیس کی ہوتی ہے اور اس کی ساس نے اس کے ساتھ وہ چیزیں کی ہوتی ہے. تو یہ جو پیٹریارکی کا حصہ بننے والی خواتین ہیں, ان کو کیسے اس غفلت سے بچایا جائے کہ آپ اس سسٹم کا حصہ نہ بنیں, آپ جو ہے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو. ایک یہ بات. دوسرا یہ کہ آپ جو ماشاءاللہ باتیں کرتی ہے ویری بولڈ اینڈ بلنٹ, خواتین جو اس طرح نکلتی ہے, ڈیفینیٹلی ہم جیسی خواتین کو بھی جو ایکٹیوسٹ کا ہمارا سرکل ہے, ہم بھی بہت بے شرم اور بے حیا ہے جو اپنے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں. وی شوڈ ناٹ بی بادرڈ اباؤٹ آل دیز تھنگس. لیکن یہ کہ آپ کی جو ایکٹیویزم ہے, ہاؤ کین اٹ
بی امپلیمنٹڈ یا انکارپوریٹڈ، یا اس کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جو لیجسلیشن ہے یا جو لاز کی امپلیمنٹیشن ہے یا جو ایسے کیسز ہے جو ہوتے ہیں ریپ کے، آپ کا جو ایکٹیویزم ہے اس کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ جو آپ کے پہلا سوال ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ جب سینئر ہو جاتی ہیں تو دے بیہیو ان دا سیم وے، میں اس بارے میں لکھ بھی چکی ہوں. دیکھیں، جب ایک عورت کی زندگی شروع ہوتی ہے، لائک ان آر سوسائٹی، 20-22 سال کی ایک نو عمر سی لڑکی ہوتی ہے، اور اس لڑکی کی ایک اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں سروائیو کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو ابھی ہمارے مطابق ڈھلنا ہوگا. جس سے بھی شادی ہو اس کو اس کے مطابق ڈھلنا ہوگا، اس مرد کے مطابق، اس کو اس گھر کے مطابق ڈھلنا ہوگا. سو ہوتا کیا ہے کہ اس لڑکی کی پرسنالٹی ڈی فارم ہوتی ہے، وہ مسخ ہوتی ہے، وہ رہتی نہیں ہے جو وہ اصل میں ہوتی ہے. میں اسے کہتی ہوں کہ وہ زومبی بن جاتی ہے، وہ خود زومبی بن جاتی ہے. اٹس این انفیکشس تھنگ. آپ جب ایک کم عمری میں آپ جائیں گے اور آپ کو قدم قدم پہ مداری چھڑی کی چمک سے بتائے گا یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ یہاں جانا ہے، یہاں نہیں جانا، یہ کر سکتی ہو، یہ نہیں کر سکتی، اب اٹھو، اب بیٹھ جاؤ، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ عورت نارمل رہ جاتی ہے؟ سو ابھی جو بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے، میں اس کو یوں ڈیفینڈ کرتی ہوں کہ وہ عورت جو اب سینئر ہو چکی ہے وہ اصل میں عورت ہی نہیں ہے. شی از اے زومبی آف کچلی ہوئی خواہشات، کچلی ہوئی پرسنالٹی. وہ نہیں تھی جو 20 سال کی عمر میں اس مرد کے پاس آئی تھی. سو پھر قصوروار کون ہوا؟ وہ مرد، وہ فیملی سیٹ اپ جس کے مطابق عورت کی سے نہیں ہوتی، جس کے مطابق عورت کو وہ کرنا ہے جو اس کے گھر والے یا مرد سجیسٹ کرے. دوسرے جو سوال ہے آپ کا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کووڈ کیسے پھیلا؟ وائرس تھا نا، نظر نہیں آتا تھا، لیکن پھیلا کہاں سے؟ چائنا سے چلا، اٹلی پہنچا، اسپین پہنچا، یو کے پہنچا، امریکہ پہنچا، عمان پہنچا، پاکستان پہنچا ایک جگہ سے دوسری جگہ. کیسے؟ انفیکٹیوٹی. اس احتجاج کو انفیکشن بنا دیں، اس احتجاج کو ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا. دس از دا ریسپانسبلٹی آف آل آف us. Nobody is exempted from it. آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ جس گھر کو آگ لگی ہے وہ گھر آپ کا نہیں؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں جو لڑکی قتل ہوئی ہے وہ لڑکی کوئی اور ہے؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں جو بچیاں تالاب میں پھینکی گئی ہیں وہ بچیاں کسی اور کی بچیاں تھیں؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں جو لڑکیاں گھروں میں ریپ ہو جاتی ہیں، جو مرڈر ہو جاتی ہیں، وہ کسی اور کی بچیاں ہیں؟ وہ آپ کی ہو سکتی ہیں، وہ آپ ہو سکتی ہیں، وہ ہم ہو سکتے ہیں، وہ ہم کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں. دس از اے وائرس آف انفیریورٹی آف دا وومن. پیٹریارکی سسٹم کا وائرس جو ہماری سوسائٹی کو گھن کی طرح کھا رہا ہے. آپ نے جیسے وائرس کا مقابلہ کیا کووڈ کا، ساری نیشن کٹھی کھڑی ہو گئی. ہم نے اسے احتجاج کو ایک سے دوسرے کو لگانا ہے. ہم نے کلکتہ موومنٹ جب تک ہم نہیں بنائیں گے اپنے آپ کو، جب تک ہم اپنے آپ کو ایک زندہ قوم نہیں بنائیں گے، جب تک ہم یہ فیل نہیں کریں گے کہ آج کیوں عورتیں وہاں رو رہی ہیں، مر رہی ہیں. آپ دیکھیں بوڑھی بوڑھی عورتیں سڑکوں پہ ہیں، مومیتا کے لیے بوڑھی بوڑھی. اور آپ میں سے کتنے لوگ کسی کے بھی مرنے پہ باہر جمع ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ آپ میں سے بات کرتے ہیں، آؤ یار فلانی جگہ پہ لڑکی قتل ہو گئی، آؤ اس کا کوئی احتجاج کرتے ہیں؟ کتنے مرد یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ جیسے کسی مرد نے، آپ جیسی ایک اسپیشی نے، آپ نہیں،
آپ جیسے ایک ہم نفس نے ایک عورت کا اتنا برا حال کیا, یو شوڈ سے آئی ایم سوری فار دیٹ, آئی فیل گلٹی فار دیٹ. مجھے شرم آتی ہے اپنے آپ سے, میں مرد ہوں, میرے جیسے ایک اور نے ایک انسان کا کیا حال کیا, چیونٹی سے بھی برا. سو دس از دا آنسر آف یور سیکنڈ کوشچن. السلام علیکم. میرا ایک کامنٹ ہے, طاہرہ مجھ سے ایگری کرتی ہے یا نہیں, کہ جیسے صنوبر نے کہا کہ گاؤں میں عورتیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں تو شاید وہ زیادہ امپاورڈ ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کام کرنے کا امپاورمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, امپاورمنٹ کا تعلق ڈیسیجن میکنگ پاور سے ہے. کیونکہ جو کام کرتی ہیں, تو یہ تو آپ گاؤں کی بات کر رہی ہیں, یہاں ہم نے ایسی گائنیکالوجسٹ دیکھی ہیں جنہوں نے FCPS کیا ہوتا ہے, اور وہ جو ہیں بڑی اسپیشلسٹ ہوتی ہیں اور عورتوں کے دکھ سارا دن سنتی ہیں اور ان کو بڑی تسلیاں دیتی ہیں, اور پھر گھر جا کے سارے کام بھی کرتی ہیں اور مارے بھی کھاتی ہیں, اور پھر آ کے چھپا لیتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جی ہاں میں گر گئی تھی, مجھے چوٹ لگ گئی تھی, میرے بیٹے نے برش مار دیا تھا, میں باتھ روم میں سلپ ہو گئی تھی. تو یہ بھی حالات ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میرا خیال ہے کہ جو لانگ ٹرم جو ہے نا آپ کا جو اس کا حل ہے, وہ یہ کہ جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس سے ایک انفیکشس طریقے سے آپ بات کو لے کے چلیں گے, تو آپ اپنے گھر سے شروع کریں. آپ نے اپنی بیٹیوں کی کیسی تربیت کی ہے, کہ آپ نے ان کو اتنا کانفیڈنس دیا کہ وہ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی بن سکیں؟ کیا آپ نے اپنے بیٹوں کی یہ تربیت کی ہے کہ آپ اپنی بہوؤں کی سائڈ لیں اور بیٹے کو برا بھلا کہہ سکیں؟ تو اصل چیز آپ کے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. جب تک آپ اپنے گھر سے اپنے بچوں کی تربیت سے شروع نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ میں بڑے کانفیڈنس سے کہہ سکتی ہوں کہ ہاں میں نے اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ میں بڑی کانفیڈنٹ ہوں کہ وہ وومن رائٹ پروٹیکشن ان کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے. تو اس لیے ان کو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جی میری جو ہے وہ بات وہ سمجھ سکتے ہیں, اور ان کی ہم نے اس طرح کی تربیت کی. جیسے طاہرہ نے کہا کہ اسے اپنے بیٹے پہ فل کانفیڈنس ہے, تو اپنے گھر سے سب لوگ یہ بات شروع کریں. اور ظاہر ہے ایک ایکیوٹ پرابلم ہے, تو اس کے لیے تو آپ کو ایکیوٹ ایکشن لینا پڑے گا, لیکن اس کا لانگ ٹرم جو ہے وہ یہی حل ہے. تھینک یو عائشہ. اس بات کو بڑھاتے ہوئے میں 100% ایگری کرتی ہوں. بہت سی ڈاکٹرز باہر کام کرتے ہوئے, کین یو امیجن کہ ان کی تنخواہ ان کے ہسبینڈ کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے اور انہیں مہینے کی پاکٹ منی ملتی ہے, ایل ہے 50 ریال, بڑا آسان کیتا ہے. سو واٹ ٹائپ آف امپاورمنٹ؟ امپاورمنٹ کے لیے کریج ہونی چاہیے, امپاورمنٹ کے لیے سٹک کھانے کے لیے تیار ہونا چاہیے. ہماری عورت اصل میں ڈرتی ہے, ہماری عورت اس پین سے ڈرتی ہے جو اسے سٹک کھانے کی صورت میں ملے گی. ہماری عورت اس ٹراما سے ڈرتی ہے جو وہ سمجھتی ہے کہ میری بےزتی ہوگی. جیسے عائشہ کہہ رہی ہے کہ وہ باہر جا کے کہتی ہے کہ بچے نے برش مار دیا تھا. کیوں نہیں کہتی خاوند نے مارا ہے؟ کیوں نہیں کہتی؟ وکٹم کیوں شرمائے؟ جس نے مارا ہے وہ کیوں نہ شرمائے؟ مار کھانا شرم نہیں ہے, مار کو چھپانا شرم ہے. جس دن آپ یہ جان لیں گے کہ آپ نے اپنے ابیوزر کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا, آپ اپنے ابیوزر کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, آپ اسے چھپاتے ہیں, آپ اس کی عزت معاشرے میں قائم رکھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ہائے ہائے لوگ کی آکھن گے اینو مار پئی. ہاں آکھنے دو, تم کمزور ہو, تم وکٹم ہو, تم سمجھ لو کہ تم وکٹم ہو. ہر عورت وکٹم ہوتی ہے. میں ایک اور بات کہوں گی, ہر عورت وکٹم ہوتی ہے, کہیں کم کہیں زیادہ. پیدرسری معاشرے کی ہر عورت وکٹم ہے, لیکن اس وکٹم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب تک وہ ابیوزر کا ہاتھ نہیں روکے گی, ہاتھ روکنے کی جرت نہیں, طاقت نہیں, تو ابیوزر کی شکل دکھائے گی, ابیوزر کو رپورٹ کرے گی, ابیوزر کے متعلق بات کرے گی. کیا ہوگا؟ اور مار پڑے گی. کھا لو مار. کیا ہے؟ جسم پہ پڑے گی نا, روح تو بچے گی. تھپڑ پڑے گا, داغ پڑے گا نا, روح تو کہے گی نا کہ ہاں میں نے اپنے حق کے لیے فائٹ کی. سو عورت کو اپنا ڈر نکالنا ہے. اور جو اپ برنگنگ کی بات کی, اس میں پھر یہی بات ہے کہ ہمارے ہاں ہر کوئی کہتا ہے کہ لڑکوں کی پرورش جو ہے یا بچوں کی پرورش جو ہے وہ ماں کرے گی تو ایسا ہوگا. جس ماں کو دن رات جوتیاں پڑیں گی اور اس کا بیٹا دیکھ رہا ہے
کیا وہ یہ سیکھے گا کہ میں نے جوتیاں نہیں مارنی, یا یہ سیکھے گا کہ میں بھی اپنی بیوی نو انجی کنٹرول کرنا ہے؟ تربیت باپ نے کرنی ہے اس کی ماں کی عزت کر کے. جب بچے کی ماں کی عزت ہوگی تو اسے پتا چلے گا کہ میں نے بھی مستقبل میں اپنے بچوں کی ماں کی ایسے عزت کرنی ہے. This is the thing which all we have to learn and we have to start. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, آپ کی باتیں سن کے بڑا اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو ریگولر پڑھتے بھی ہیں, آپ کی ساری باتوں سے اتفاق بھی کرتے ہیں. آپ کے ساتھ سالیڈیرٹی کے لیے میں نے کہا میں تھوڑا سا کامنٹ کر دوں. کامنٹ یہ ہے کہ میں بھی لکھتا ہوں, میں بھی عورتوں کے حقوق پر کام کرتا ہوں, بہت سارا کام رضاکارانہ بھی کرتا ہوں, اور میرے گھر کے بل بھی بہرحال اسی سے پے ہوتے ہیں. یہ میرا اوڑھنا بچھونا ہے. تو ہمارے ہاں لوگوں کا ایک بہت بڑا شوق ہے, جسٹ ایک دو پوائنٹ ایڈ کروں گا. بڑا شوق ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو میری بیٹی کی سہاگ رات ہے نا وہ کسی اجنبی کے ساتھ ہی ہو. یعنی یہ ہر بندے کا یہ شوق ہے. جو اب میری عمر میں بہت ساری لڑکیاں یا لڑکے میرے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پلیز میرے ابا کو یا میرے دادا کو فون کر دیں کہ یہ ایک رشتہ ہے. حالانکہ میں اس رشتے کو نہیں جانتا, وہ خود آپس میں ملے ہوتے ہیں, لیکن وہ اس بات کو چھپانے کے لیے. تو میں اس پہ سوچتا رہا کہ کیا شوق ہے یہ لوگوں کو. تو پھر میں نے اس پہ یہ فکرہ بنایا کہ ہر بندے کو یہ شوق ہے کہ میری بیٹی کی سہاگ رات اجنبی کے ساتھ. یہ نہیں چاہتے کہ کسی کو یہ پتہ چلے کہ یہ پہلے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. تو یہ ٹراما ہم اپنی بیٹیوں کو دکھانا چاہتے ہیں. تو جب یہ میں نے لکھا تو اس پہ بھی لوگوں نے مطلب یہ ورسٹ تھا پروبیبلی, جس پہ سب سے زیادہ گالیاں میری بیٹی کا نام لے لے کے لوگوں نے مجھے دیں, وہ یہ تھیں. جیسے آپ کو انہوں نے کہا کہ آپ ایک طوائف ہیں فیمنسٹوں کی, اس طرح سے مجھے لوگوں نے یہ لکھا کہ پھر اپنی بیٹی کو ذرا بھیج دو کچھ دن میرے پاس تاکہ میں چیک کر لوں کہ مجھے ٹھیک لگتی ہے کہ نہیں, اس کے بعد بتاؤں کہ بھائی اب میں نے اس کے ساتھ سہاگ رات کرنی ہے کہ نہیں. تو یہ جو بھی عورتوں کے حقوق پر اور عورتوں کے مسائل پر لکھے گا یا لکھتا ہے, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, اس کو گالیاں اتنی ہی پڑتی ہیں. اور یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈسکریج ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اس سے ڈسکریج نہیں ہوتے اور پھر لکھتے چلے جاتے ہیں. ایک اہم بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم اس اپنے پورے جو کام آپ کر رہی ہیں یہ انفیکشس کیوں نہیں ہو رہا, تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پچھلے جو 45 سال ہیں وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ قوم کو آپ جس طرف لگانا چاہیں آپ لگا سکتے ہیں. مطلب اسٹیٹ گورنمنٹ جدھر قوم کو لگانا چاہے وہ لگا سکتی ہے. جب ضیاء الحق آیا تو قوم کو اس کام پر لگایا کہ آپ یہاں سے باہر نکل کے کہیں بھی کھڑے ہو کے پانی پئیں, کوئی نہ کوئی بندہ آپ کے پاس آئے گا اور کہے گا آپ بیٹھ کے پانی پئیں, آپ کو گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا, آپ کو ثواب ہوگا, آپ کو فلاں ہوگا. اگر جہاں پر جب کال آتی ہے لبیک کی تو کلکتہ تو کچھ بھی نہیں, پتہ نہیں کہاں سے لوگ کیسے کیسے لوگ نکلتے ہیں اور کیا کیا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو قوم کو اس طرف لگایا گیا ہے تو قوم لگ گئی ہے. ابھی بھی جب گورنمنٹ نے کبھی یہ سوچ لیا, اگر کوئی انسان کا بچہ آ گیا اور اس نے سوچ لیا تو پھر قوم دوسری طرف لگائی جا سکے گی, اس پر 10-20 سال لگیں گے. اور اس وقت جب قوم کو لگانا ہوگا تو اس وقت پھر آپ جیسے جو ایکٹیوسٹ ہیں, جو کچھ آپ نے لکھا ہوگا وہ لوگوں کے سامنے آئے گا, لوگ اس کو انجوائے کریں گے, لوگ اس کو پڑھیں گے, لوگ اس کو اپنی مہم میں استعمال کریں گے اور یہ تبدیلی کا باعث بنے گا. لہٰذا جو کچھ آپ کر رہی ہیں, چاہے آپ کو جتنی بھی گالیاں پڑ رہی ہیں, لیکن اس کا ایک فائدہ ہے. ایک تو اس وقت بھی ایک ایک اینٹ ساتھ ساتھ لگ رہی ہے, اور دوسرا یہ کہ عورتوں کو, بہت ساری عورتوں کو یہ پتہ لگتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. مثال کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے کسی آرٹیکل کے نیچے جو مجھے بیسٹ کامنٹ ملا وہ یہ تھا, وہ آرٹیکل یہ تھا کہ عورتیں اپنے سسرال کے دباؤ میں آ کر نوکری چھوڑ دیتی ہیں. تو ایک عورت نے نیچے لکھا کہ یہ آرٹیکل لکھنے پر پاکستان کی تمام عورتوں کی طرف سے تمہیں سلام. تو اس سلام سے ساری گالیاں دھل گئیں. جو میں نے کہا ہے کہ میں عورتوں کے ساتھ کام کرتا ہوں ان کے حقوق کے حوالے سے. میں پچھلے دنوں لیا میں
30 टीचर्स के साथ बैठा एक सेशन कर रहा था. तो मैं जब भी ऐसे किसी ग्रुप में बैठता हूँ, अगर कमेंट लंबा हो जाए तो मुझे रोक दीजिएगा, मैं छोड़ हाँ, दूँगा. मैं यही कहना चाह रही हूँ कि क्योंकि Okay. बहुत से लोग हैं सिर्फ हाथ एक खड़े फिक्र हुए है, हैं पीछे, सिर्फ एक सब फिक्र- बात करना चाह रहे हैं. सिर्फ एक फिक्र है कि मैं हर जगह पे ये औरतों से पूछता हूँ कि कौन सी औरत है जो ये समझती है कि मेरे साथ कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई, मुझे बराबरी की बुनियाद मिली है सारी ज़िंदगी. तो कोई एक आधा औरत अगर हाथ खड़ा करती है तो मैं उससे इजाज़त मांगता हूँ और उससे चंद सवालात करता हूँ. तो कभी कोई औरत उस इम्तिहान में पास नहीं हुई. इन दी एंड वो मानती है कि ज़ाहिर है मेरी ज़िंदगी एक मर्द के बराबर नहीं है. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू तायरा फॉर बीइंग बारिश का पहला कतरा. मुश्किल होता है, बारिश का पहला कतरा ज़मीन में मिल के खुशबू देता है, दरिया नहीं बनता ना, लेकिन जब वो सैचुरेट हो जाता है तो दरिया भी बन जाता है. तो हम सबको उसमें अपना हिस्सा डालना होगा. हमारे कतरे हो जाएंगे, दरिया बन जाएगा. डॉक्टर बीना हियर, आई एम वर्किंग ऑन इक्विटी इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. क्यों? इसलिए कि जो हमने वर्क प्लेस हरासमेंट का लॉ बनाया, हमने बाकी काम किए, तो हमारी फॉर्मल इकोनॉमी में कितनी सी लड़कियां हैं, उनको उससे प्रोटेक्शन चाहिए. हम तो उन्हें जाने ही नहीं देते ना. लेकिन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में तो प्रिटी मच 90% ऑफ पाकिस्तान मेल और फीमेल, ज़ाहिर है दोनों मिल के बाइनरी सिस्टम में, इतनी इनइक्विटीज़ हैं उसमें. लेजिस्लेटिव लेंस से अगर आप देखें, इवन वर्ड्स में, निकाहनामे में, सोचती हूँ कि आज तक किसी लड़की ने, किसी मर्द ने उसे गौर से नहीं देखा. एंड इट वाज मी हु हैड टू प्रपोज दिस. लड़की के लिए लिखा हुआ है क्लॉज 6 में, लड़की कंवारी, बेवा या तलाक याफ्ता है, और मर्द के लिए नहीं लिखा हुआ. आई एम प्रपोजिंग, या उसको भी हटाएं या मर्द के लिए लिखें कि मर्द कंवारा, रंडवा या तलाकिया है. वो लेके जा रहा है ना, नहीं, वो अनलिमिटेड नुकेल डाल के दिस लेके जा रहा है ना, Exactly, इसलिए उसके exactly. बारे में लिखने की जरूरत नहीं है. लेकिन इसके ऊपर हमें काम करना होगा कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली. तो हमने आई थिंक जितना इम्बैलेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया हुआ है, वो मर्दों को उस पावर की गेम में डाल देता है. वही मर्द जो हस्बैंड होता है, वो सारा कुछ अपनी बीवी के साथ कर गुजरता है. बेटी की बारी आती है तो उसको बेटी के विजिट्स को कोई कर्टेल करे मैके की तरफ, जो वो खुद करता है अपनी बीवी के लिए, शायद अभी भी करता है. सो एक ही मर्द के दो रूप होते हैं. जब वो पराई बेटी उसके हाथ आती है तो वो रूप होता है, तो नहीं वो अच्छे होने चाहिए, विजिट भी करा दें, जॉब करना चाह रही है, एजुकेशन कंटिन्यू करना चाह रही है. आई वुड कोट वन स्टैनफोर्ड का एक वो था प्रिजन गार्ड एक्सपेरिमेंट. एनीबॉडी कैन गूगल दैट. उसमें उन्होंने जो रिसर्च डिज़ाइन किया, उन्होंने सेम क्लास के लोगों को, कुछ को प्रिजनर बनाया और कुछ को प्रिजन गार्ड्स. एक हफ्ते के अंदर प्रिजनर्स इस कदर मार खा चुके थे और प्रिजन गार्ड्स इस कदर बेईमाना तशद्दुद कर चुके थे कि लिटरली उनके इन्वेस्टिगेटर को और उनको रेस्क्यू करना पड़ा. तो हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में उस इनइक्विटी से वो बुरा हाल किया हुआ है. हम औरतें वो प्रिजनर्स हैं जिसको जो कुछ आप करेंगे हम उससे बर्दाश्त करेंगे. प्रिजन गार्ड्स. तो आई एम वर्किंग ऑन ताहिरा जी 2 लेजिस्लेशंस करंटली. मैं अभी लॉ मिनिस्ट्री से ही उठ के आई थी. लड़की को घर से निकालना पनिशेबल क्राइम होगा और पोस्ट डिवोर्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन लड़की का हक है, क्योंकि हमने सारी इकोनॉमी की गेम बनाई हुई है. अभी आप जो कह रही थी ना कि वो लड़की एहतजाज क्यों नहीं करती, उसको पीछे वाले भी कबूल नहीं करते, वो खुद अपने पाँव पे भी नहीं खड़ी. शरिया अकेडमी के साथ मेरी बात होती है एज अ स्टेक होल्डर, तो उन्होंने बड़े बड़े पैम्फलेट्स बनाए हुए दुख्तरान मिल्लत की तरबियत. तो मैंने उन्हें कहा दुख्तरान को छोड़ें, लड़कों की तरबियत के ऊपर कुछ लिखें, क्योंकि लड़कियों को अगर हम विजन दे रहे हैं और लड़के तैयार नहीं हैं तो इट वुड बी अ केओस. तो हमें दोनों तरह से इसके ऊपर काम करना है. तो आप सबकी बहुत सारी थैंक यू डॉक्टर. थैंक यू, दुआओं की ज़रूरत है कि हम इसको पुश थ्रू कर सकें. एंड थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. मेरा पहला सवाल तो ये है कि फेमिनिज़म में औरत को तालीम का हक़ भी मिल गया, नौकरी का हक़ भी मिल गया, लेकिन जो मैं समझती हूँ और जितना मैंने इसको पढ़ा है कि उसके साथ ज़्यादती सबसे बड़ी ये है कि मर्द ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी उस पर डाल दी और बड़ी आसानी से डाल दी. अब वो अपनी आज़ादी की आड़ में उस बेचारी के साथ जो इस्तेहसाल हो रहा है उसको कोई भी नहीं देख रहा. जो ज़िम्मेदारियाँ उस पर डाली गई हैं जो सिरे से उसकी हैं ही नहीं. इस बारे में आपका क्या ख्याल है? और दूसरा सवाल मेरा ये है
کہ ایک مرد جو بظاہر یہ کہتا ہے کہ ہاں تم جو مرضی ہے کرو، تم پڑھنا چاہتی ہو پڑھو، تم نوکری کرنا چاہتی ہو تم کرو، میں تمہارے ساتھ گھر کے کاموں میں بھی جو ہے پوری سہولت تمہیں دوں گا، لیکن وہ اپنے کچھ ایکٹ سے، کچھ ایسے کاموں سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس کے بڑھنے کو پسند نہیں کر رہا، وہ اس چیز سے جیلس ہے، وہ اپنے آپ کو کم سمجھ رہا ہے. تو ان دونوں سوالوں کا آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جدید شہری زندگی کا ڈیلیما. بالکل. یہ بہت ساری خواتین سمجھتی ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو شوہر ہے وہ ساری کی ساری ذمہ داری ہم پہ ڈال دیتا ہے. اگین there should be a dialogue between the two. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ماسٹر سلیو ریلیشن شپ کو آپ کو بریک کرنا ہے. ماسٹر شوڈ ناٹ ڈیسائڈ کہ آپ کیا کریں گی اور کیا نہیں کریں گی. یو آر لائف پارٹنرس اینڈ اف یو وانٹ ٹو ورک ہی کین ناٹ اسٹاپ یو. اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں ہی کین ناٹ اسٹاپ یو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کہے جا بی بی تو اپنی مرضی نہ کروں نکلی سے تو ہوں ایوی کرتے میس لگاواں سون. دس از اگین یو ہیو ٹو اسٹینڈ اینڈ یو ہیو ٹو ڈو دا ڈائلاگ کہ نہیں یہ جو گھر ہے یہ ایک یونٹ ہے اور اس یونٹ کے ہم دونوں برابر کے ممبرز ہیں اور یہ ہم دونوں کو کرنا ہوگا. سو دس از لائک خواتین تھوڑا سا فیمنزم کو سمجھنے میں غلطی کر دیتی ہیں کہ اگر ہم اپنی مرضی سے یہ کر رہے ہیں تو اس کے بعد اگر ہسبینڈ ہمیں مینیپولیٹ کرتا ہے یا انکار کرتا ہے تو دین وی ہیو ٹو پے دا پینلٹی آف بینگ انڈیپینڈنٹ. نو, you don't have to pay any penalty of being independent. Being independent is your right. It's not a favor. So یہ آپ کو ڈفرنس سمجھنا پڑے گا. دوسرا سوال آپ نے کہا کیا تھا؟ دوسرا سوال ان کا کہ بہت سی ذمہ داریاں اس پہ ڈال دیتے ہیں یا وہ پسند نہیں کرتا, جیلس ہوتا رہتا ہے کہ وہ ترقی بھی کر رہی ہے. اگین وہ بات یہ ہے کہ آپ کو اگین اس سے بیٹھ کے بات کرنی ہے کہ وی آر ناٹ واریئرز. ہم ایک گھر میں رہنے والے اپوننٹس نہیں ہیں جن کی کوئی مقابلے کی دوڑ لگی ہوئی ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں گرا کے کہیں آگے جا رہی ہوں, آؤ ہاتھ پکڑ کے کٹھے دوڑیں بھی. ٹھیک ہے, دونوں برابر اگر نہیں ہے, ایک زیادہ انٹیلیجنٹ ہے ایک کم انٹیلیجنٹ ہے, یا کم انٹیلیجنٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ اس کی کوگنیٹو یا کوگنیشن ورکنگ زیادہ ہے, تو اگین آپ دونوں مخالف نہیں ہیں ایک دوسرے کے. یہ اگین سمجھنا پڑے گا. ہمارے ہاں مردوں اور عورتوں دونوں کو یہ ہے کہ شاید ہم ایک ایسے یونٹ ہم نے بنایا ہے جس میں ہم دو اپوزٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے ایک دوسرے کو گرانا ہے. کسی نے بھی کسی کو گرانا نہیں ہے, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلنا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں, میرے ہسبینڈ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آئی ایم سو ہیپی دیٹ مائی چلڈرن آر لائک دے ہیو انہیریٹڈ دا پیشن فرام یو. اور مطلب ہی ہیز ایکنالج دس تھنگ کہ میرے تینوں بچے چونکہ رائٹنگ میں ہیں اور اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. So, what's wrong about that? He's my life partner. So, we are running together. ہم ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھا رہے. اس کو کوئی کسی نے ون نہیں کرنا, کسی نے ایک نے دوسرے کو گرا کہ یہ وار نہیں جیتنی. دس از ناٹ وار. ٹھیک ہے جی. اینی بڈی ایلس؟ میرا نام حبیبہ طلعت ہے. میں آپ کی خدمات کو بہت سراہتی ہوں کہ آپ نے گائنی فیمنزم سے اور بہت سی خواتین نے قیام پاکستان سے اب تک بہت سا شعور اجاگر کیا ہے. ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ پیٹریارکی سسٹم ہے جس نے مرد کی جھولی میں مذہب کو بھی ڈال دیا ہے, اقتدار کا تاج بھی پہنا دیا ہے, اکانومی بھی اس کے سپرد کر دیا ہے, عورت کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہنے دیا. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس بارے میں قیمتی رائے دیں کہ پیٹریارکی کے پیچھے کون ہے؟ آیا وہ کوئی اسٹیٹ ہے, آیا وہ کوئی مذہب ہے, یا کیا آپ کہتی ہیں اس بارے میں؟ پیٹریارکی سسٹم کی آغاز جیسے بھی ہوا, لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اس نظام سے فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ جس کو فائدہ مل رہا ہے وہی اس کے پیچھے.
اگر اس نظام کا فائدہ جو پریولیجڈ بندہ ہے تو ظاہر ہے کون چاہتا ہے کہ اس کے پریولیجز اس کے ہاتھ سے لیے جائیں. آج تو کسی کو ایک دن کی حکومت ملے تو وہ کہتا ہے ہائے ہائے کرسی نہ جائے. سو جس کے پاس سینچریز سے یہ کرسی ہے وہ کرسی کیسے چھوڑے؟ اور جو بندی اس کے سامنے برسوں سے بلکہ صدیوں سے ہاتھ جوڑے بیٹھی ہے اس کے پاؤں میں، کس کو اچھا لگتا ہے کہ وہ بندی اس کے پاؤں سے اٹھ کے سامنے کھڑی ہو جائے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سوال و جواب کرے؟ دس از پیٹریارکی سسٹم, دس از دا پریولیجز, اینڈ یو کین امیجن دیٹ ہو از گیٹنگ بینیفٹڈ. ڈاکٹر صاحبہ میرا ایک سوال ہے. میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں, گھر پہ ماں کو جھڑ کے کھاتے دیکھا ہے, سسکتے ہوئے دیکھا ہے, خاموش ہوتے ہوئے دیکھا ہے. پھر جب میں باہر نکلا معاشرے میں, کالج یونیورسٹی دیکھی, جو گروپس تھے بوائز کے, وہاں یہ ریپ جوکس اور اس طرح کی باتیں. پھر آپ نے مینی پلیٹ فارم آن سوشل میڈیا, انسٹاگرام ہے, ریڈٹ ہے, ٹویٹر ہے, آپ کو سجیسٹیو کانٹینٹ کی تو بات ہی چھوڑیے, جو گروپس ہیں اسپیسیفکلی جو اس ریپ کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں, ایون 200-250 روپے میں واٹس ایپ پہ آپ کو گروپس کی ایکسیس مل جاتی ہے جس میں ریگولرلی کانٹینٹ آتا ہے آپ کی جو ریپ ویڈیوز ہیں, جو چائلڈ ابیوز ہے. سو میرا کوشچن آپ سے یہ ہے, کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے اپنے ایک بیٹے کی پرورش کی ہے, سو وٹ آر دوز نیسیسری اسٹیپس کہ اب میں جو اس پیٹریارکی کے حوالے ہو چکا ہوں, میں کس طرح اپنے آپ کو مکمل زومبی ٹھیک ہے زومبی ایک نسل سے تعلق ہے میرا, نسل تو نہیں صنف سے, لیکن میں خود کو مکمل زومبی بننے سے کیسے بچا سکتا ہوں؟ میں آپ کو اس سلسلے میں اپنے بیٹے کا یہ واقعہ سنا دیتی ہوں کہ میرا بیٹا فائنل ایئر یونیورسٹی میں ہے, اور میں فرسٹ ایئر سے اس کے جتنے بھی دوست بنے مجھے ان سب کا پتہ ہے. اور ایک دن میں نے اسے ویسے ہی کہا کہ بیٹے فلانے دوست کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ماما ہی از نو مور فرینڈ. میں نے کہا اچھا بیٹا فلانا دوست ماما ہی از نو مور فرینڈ. بیٹے فلانا دوست ماما اسے بھی میں نے چھوڑ دیا. سو میں بڑی حیران ہوئی, میں نے کہا شاید بچے کو کوئی پرابلم ہے یا کچھ ایسا ہے. تو میں نے کہا کہ میرے بیٹے کا نام حیدر ہے. میں نے کہا حیدر بیٹا کیا ہوا, یہ تو آپ کے فرسٹ ایئر سے دوست ہیں. اس نے کہا ماما میں نے بہت عرصے پہلے ڈیسائیڈ یہ کیا تھا کہ اگر میرے سامنے کوئی بھی مسوجنس جوک کرے گا تو میں اس محفل میں نہیں بیٹھوں گا, میں اس لڑکے کے ساتھ نہیں چلوں گا جو کسی بھی لڑکی کو کے پہ کمنٹ دے گا. حالانکہ میرا بیٹا امریکہ میں ہے, جو کسی بھی لڑکی کے لیے کچھ بھی کہے گا, چاہے مجھے اس کے لیے اپنی ساری دوستیاں توڑنی پڑیں, میں احتجاج کروں گا, میں انہیں چھوڑ دوں گا. سو یہ راہ, انسان بننے کی راہ مشکل راہ ہے, لیکن اسی سے پتہ چلے گا کہ آپ کتنے انسان ہیں اور آپ اپنے ساتھ والی عورت کو کتنا انسان سمجھتے ہیں. جوکس کریک کیے جاتے ہیں محفلوں میں, سب لوگ ہا 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 کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں میری بیٹی نے ایک دفعہ مجھے کہا, اس نے کیونکہ میری بیٹی جب بڑی ہو رہی تھی تو میرے چھوٹے بھائی نے, میری بیٹی بڑی والی پاکستان میں ہی گرو اپ ہوئی, اور میرے چھوٹے بھائی نے ایک دفعہ اسے کسی بات پہ سمجھانے کے لیے کہا کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے کہ جب ہم لڑکے بیٹھتے ہیں یا کوئی بھی لڑکے بیٹھتے ہیں تو کیا باتیں کرتے ہیں. سو بی کیئرفل اباؤٹ دس تھنگ. سو اس نے کہا کہ میں نے اس دن فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے بھائی کو بتاؤں گی کہ جو بھی لڑکے یہ باتیں کرتے ہیں ان لڑکوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, یو شوڈ ٹیک اسٹینڈ. اسی طرح یوتھ کلب کے جو ابھی بہت سی ویڈیوز آتی ہیں, میں نے اسی سلسلے میں یہ لکھا تھا, جس میں یوتھ کلب کے 2-4 جو وہ ہیں بھائی صاحب, انہوں نے بڑا سرمن دیتے ہوئے کہا اگر ہماری بہنوں کو پتہ چل جائے
کہ ہم کس طرح کے بھیڑیے ہیں تو ہماری بہنیں جو ہیں وہ جان جائیں گی کہ مرد کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے جب وہ کسی لڑکی کو دیکھتا ہے. تو ہم اپنی بہنوں کو یہ خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھیڑیوں سے بچ کے رہیں. اگین بہنیں بچ کے رہیں بھیڑیوں سے. بھیڑیوں نے اپنے دماغوں میں کوئی کام نہیں کرنا. بھیڑیوں کے دماغوں میں جو چل رہا ہوتا ہے وہ اس پہ کوئی دو ورڈ نہیں ہے کہ ہم نے یہ جوک نہیں کرنا, ہم نے گندا جوک نہیں کرنا, ہم نے لڑکی کو نہیں دیکھنا, ہم نے لڑکی کا ایکس رے نہیں کرنا. آج ہی میں ایک بات کر رہی تھی کہ اگر میں جہاں رہتی ہوں وہاں بیچ ہے اور میرے ہسبینڈ گواہ ہیں اس بات کے کہ بیچ پہ بہت پاپولیشن ہوتی ہے مختلف نیشنلٹیز کی, اور اس میں وائٹ عورتیں ہوتی ہیں جو وہاں پہ سوئمنگ کر رہی ہوتی ہیں اور بکنی میں سوئمنگ کر رہی ہوتی ہیں. اگر آپ نے پہچاننا ہو انڈین, بنگلہ دیشی, سری لنکن, پاکستانی, ایجپشن, عمانی, بحرینی, انگلش آدمیوں سے کون سا آدمی پاکستانی ہے, ایک سیکنڈ میں آپ پہچان لیتے ہیں. جو دور سے کھجاتا ہوا آئے گا ساحل پہ, بیچ پہ, دور سے شلوار میں ہاتھ ہوگا, آنکھیں کہیں اور ہوں گی, تو آپ کو آرام سے پتا چل جائے گا کہ یہ پاکستانی بھائی صاحب تشریف لا رہے ہیں. اور میں اگر اس ڈریس میں ہوں, میں اب آپ کو ہنسانے والی ایک بات بتا دیتی ہوں. وہ اکثر سمجھتے ہیں کہ اوہو کوئی فارنر ہے تو وہ بھی انج ویکھدا آئے گا تو میں پاس آئے گا تو میں کہوں گی دور فٹے منہ. پھر وہ ایک دم ٹھٹ گئے گا کہ آئے ہائے یہ تو اندر سے یعنی دیسی نکل آئی. سو واٹ آئی ایم سیئنگ کہ میں یہ سیم ڈریس پہنتی ہوں, مجھے آج تک میرے ہسپتال میں کبھی انکمفرٹیبل فیلنگ کسی بھی عرب آدمی سے نہیں ہوئی. میں یہ جھوٹ نہیں بول رہی, اس کے گواہ میرے ہسبینڈ ہیں. کسی عرب آدمی نے مجھے منہ سے نیچے گھور کے دیکھنے کی کوشش نہیں کی. سو واٹ از دس؟ وہ آدمی نہیں ہے, یا وہ ان میں ان کی مردانگی کہیں چرنے کے لیے چلی گئی ہے, یا انہیں ٹیمپٹیشن نہیں ہے, یا ان کے سامنے کچھ اور ہے. نہیں, اٹس ٹریننگ, اٹس ٹریننگ. آپ یہاں کی فلائٹ میں بیٹھ جائیں. میں جب واپس آتی ہوں, یہ اگین ایک اور ہنسی والی بات ہے کہ جب میں واپس آتی ہوں تو عموماً جو جہاز ہے وہ بھرا ہوتا ہے لیبر کلاس سے. جب میں اس میں چڑھتی ہوں تو 100-200 بندہ جو ہے وہ من جس نظروں سے مجھے دیکھتا ہے وہ میں وہیں کہہ دیتی ہوں ویلکم ٹو پاکستان. سو دس از دا تھنگ. سو آپ کو اپنے آپ پہ فل سٹاپ اندر خود لگانا پڑے گا, اپنے آپ کو ٹیون کرنا پڑے گا کہ یہ ہماری ہی جیسی عورتیں ہیں, انسان ہیں, چھاتی لگی ہوئی ہے تو کوئی اس میں خاص بات نہیں. اللہ میاں نے بنائی تھی, بنا دی, آپ میں بھی ہے, صرف یہ ہے کہ آپ کا سائز چھوٹا ہے. ورنہ بریسٹ کینسر آدمیوں کو بھی ہوتا ہے. کین یو امیجن؟ سی اے بریسٹ آدمی کو بھی ہوتا ہے. سو واٹ از ڈفرنٹ تھنگ دین؟ میرا خیال ہے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. جی السلام علیکم, میں ڈاکٹر فاخرہ نورین آپ کی بڑی لائل ریڈرز میں سے ہوں. ضروری نہیں ہے کہ میں کامنٹ کروں, بٹ آئی کیپ آن اینالائزنگ, اور اس کو فنی لحاظ سے بھی دیکھتی ہوں, تھریٹیکلی بھی دیکھتی ہوں. جب آپ بعض جگہوں پر آئی فیل کہ آپ معاملات کو اوور سمپلیفائی کرتے ہیں. لائک ویمن بریسٹ ہیو بین ان اٹریکٹیو, یا صرف وہ ملک پروڈیوسنگ آرگن سمجھے جاتے رہے ہیں, لیکن انہوں نے یہ سیکشول امپورٹنس صدیوں کے سال کے بعد, صدیوں کے سفر کے بعد حاصل کیا, اینڈ اس کو رہنا چاہیے. لائک اف یو تھنک کہ انسانی باڈی سمپلی دے آر آرگنز اور جن کو بیماریاں لگ سکتی ہیں, تو وہ استھیٹکس اور وہ سارا اراؤزل اور وہ ساری چیزیں کہاں جائیں گی. لائک کہیں نہ کہیں آئی لو ٹو بی اے وومن, اینڈ دیز سینسیشنز اینڈ سیکشویلٹی
جو بھی ایٹریبیوٹ ہوتی ہے اٹ شوڈ بی دیر از نتھنگ ایب نارمل اور ویشیس اباؤٹ اٹ. ایک چیز. دوسری بات یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سم ہاؤ ساری کی ساری جو بات ہے وہ پاکستانی مردوں اور پاکستانی عورتوں کی ایک سٹیریوٹائپنگ اور ایک مخصوص سانچے میں انہیں فٹ کر رہے ہیں ہم. حالانکہ ہم سارے وکٹمز ہیں. اگین ہمارا مرد بھی وکٹم ہے, وہ اس لیے چیخ رہا ہے اور آپ کو گالی دے رہا ہے, اسے یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا کرنے والی عورت ایسی ہوتی ہے. وہ جسٹیفائڈ ہے, وہ بیچارہ اس لیے مار رہا ہے کہ اس کو یہ بتایا گیا ہے. وہ میری کسی بات پہ اس لیے انوائڈ ہے کہ اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک عورت ایسے کرے گی تو وہ اچھی عورت نہیں ہے, یا تم ایسے کرو گے تو تم اچھے آدمی ہو. میں ایک اپنی وہ پوئم میں شروع میں نے لکھا تھا کہ ہم صدیوں نہیں کتنے ہزاروں سال سے ایک ایسے رشتے میں بندھے ہیں جس کے ایس او پیز اب ہم سے مرتب ہو نہیں سکتے. وی کین ناٹ میک نیو ایس او پیز. ہاں, جو سفر ہم ہزاروں سال میں طے کر کے یہاں تک آئے ہیں وہ انڈیویژول اسٹرینتھ ہے ہماری, وہ ہماری اچیومنٹ اینڈ وی شوڈ سیلیبریٹ اٹ. ہم ساری عورتیں, ہم میں سے میجورٹی عورتیں, طاقتور عورتیں بیٹھی ہیں. آپ کے والد اسٹرانگ ہیں تو میرے والد بھی اسٹرانگ ہیں. میرا بھائی جس نے یہاں پہ مجھے بٹھایا, یا جو مجھے کچھ لکھنے کی بات کرنے پہ اپریشیٹ کرتا ہے, اجازت کا لفظ میں نہیں کہہ رہی, ہی اپریشیٹس, ہی اونز. میرا ہسبینڈ جو میرے گریڈ کو وہ ہمیشہ پوچھتا ہے کہ ہمارا گریڈ کون سا, میں کو چل پائی تیرا کون سا گریڈ ہے. لائک اس طرح کی شیئرنگ بھی. اچھا, آئی ڈیڈنٹ نو دیٹ. تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں لائک یہ شیئرنگ موجود ہے, اور یہ صرف میری نہیں ہے, میں تو کہہ لیتی ہوتی ہوں. ہم میں سے ہر شخص کے رشتے میں بڑی خوبصورتیاں موجود ہیں. جو بدصورتیاں ہیں وہ یا تو ہم کہیں پہ تھوڑے سے سائیکولوجیکلی ہم پرورٹس ہیں, کہیں نہ کہیں مینیک ہیں, اس کو سکنس کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں. ہم اسے رواج یا سوسائٹی کی خصوصیت کے طور پر کیوں ہم لے رہے ہوتے ہیں. ہم بیسیکلی ہمارا زمینی, ہم انڈیجنسلی کچھ اور تھے. ہم نے ایک ٹرائبل آئیڈیالوجی کو امپورٹ کیا اور اس کو ہم نے امپوز کیا اپنے کلچر پر, اپنی عورت کی پوزیشن پر. حالانکہ ہم تو ماتاؤں کا اور دیویوں کا علاقہ بن گئے ہوئے تھے. لائک ایک ایگریرین کلچر میں تو عورت کا اسٹیٹس ہی ڈفرینٹ تھا. تو سم ہاؤ پنجاب میں خاص طور پر دیکھیں ٹرائبز میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, وہاں پر یو نیڈ ٹو کویسچن دیٹ. وہاں پر تو خیر عورت اٹھ کے اس طرح بات بھی نہیں کرتی. وہاں پر اگر کچھ پرکس ہیں تو کچھ اس کے یعنی پروز اینڈ کونز دونوں چیزیں موجود ہیں. عورتوں کو عورت ہونے کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. دوسرا یہ کہ خواتین کو آپ پر تو اعتراض ہوتا ہے نا, اور جو سب سے زیادہ جس چیز پہ لوگ چیختے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ایک ہیومن بیہیویئر کو پاکستان ایک ایتھنیسٹی سے جوڑ دیتے ہیں. کیونکہ پھر بہت لمبا ہو جائے گا. میں آپ کا ہیومن بیہیویئر اور آپ اسے ایک ایتھنیسٹی سے جوڑتے ہیں. آپ نے کہا کہ بریسٹ سے ریلیٹڈ میں اسے بہت آرڈنری چیز کر دیتی ہوں اور اس سے استھیٹکس شامل ہے اور اس سے اراؤزل. کون انکار کرتا ہے اراؤزل سے؟ لیکن اراؤزل سڑک پہ چلتے چلتے تو نہ ہو, اراؤزل جہاز میں بیٹھے بیٹھے تو نہ ہو, اراؤزل شاپنگ پلازا میں کھڑے, اراؤزل ہو گھر میں ہو, بیڈ روم میں ہو, کھل کھیلیے جیسا مرضی کھل کھیلیے, کون منع کرتا ہے؟ لیکن اراؤزل کو سڑک پہ چل کے کسی بھی عورت کے لیے وہ سڑک انسیف یا انکمفرٹیبل بنانا, آئی ٹاک اباؤٹ دیٹ کہ میرے لیے سڑک پہ اگر آپ کی بریسٹ دیکھ کے کوئی کھجا کے اپنے آپ کو اراؤز کر رہا ہے تو دیٹ از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل فار می. سیکنڈ بات جو آپ نے کہا مارنے والی, دیکھیں میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتی, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کو مار پڑتی ہے اور اگر آپ اسے کسی خانے میں فٹ کر کے ایکسیپٹ کرتی ہیں تو دیٹ از اپ ٹو دیٹ وومن. میں جہاں سے بھی آرڈر آیا ہے مارنے کا, لیکن میں مار نہیں کھانا چاہتی, اور اگر میں مار نہیں کھانا چاہتی تو میں اس آدمی کو پاور نہیں دینا چاہتی. اگر وہ مجھے مار کے سیدھا کرنا چاہتا ہے تو بھائی میں تیرے نال ہی نہیں رہنا.
تو مینو سدا نہ کر, تو کسی ایسی عورت کو لے آ جو تیرے سے مار کھائے اور پھر ناک کے راستے چلے. میں اپنا حساب کتاب اللہ کے حضور جا کے اپنے ٹیڑھ پن کا خود ہی کر لوں گی, لیکن I don't want to live with that, and that authority has been given to me by the same religion. If I am unhappy with that man, I can leave him in a fraction of a second instead of staying with him and waiting کہ وہ آپ کو مار مار کے اس طرح سے اور اس طرح سے سیدھا کرتا رہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ اور سب کا. میں ہمیں سوال کافی ہو گئے ہیں, اب ڈاکٹر صاحبہ سے نظمیں سنتے ہیں کہ سوال تو نہیں ختم ہوں گے, یہ موضوع ایسا ہے کہ آپ کرتے جائیں گے سوال. ڈاکٹر صاحبہ تو میرے خیال جسٹ لاسٹ کوشچن پلیز دے دیں. بھئی سفارش آئی ہے, سفارش. ہاں نہیں, آپ کے سفارش تگڑی آئی ہے, سفارش تگڑی آ گئی ہے. پلیز. میں کار بھی جانا ہے. Ma'am, thank you so much for everything you have done. Ma'am, I have a very basic question. Ma'am, do you think that اس generation کے جو boys ہیں, میری طرح teenagers وغیرہ, ان کو ہم educate کر سکتے ہیں about women rights and women is not just a sex object? If yes, then how? And if no, ma'am, then how do I protect my sister, my mother, my partner in the society? Second, I have another question. Ma'am, do you think کہ پاکستانی لوگوں مجھے misogyny ہے, اس کی ایک reason یہ بھی ہے کہ لوگ religion کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلاتے ہیں. دے آر لائک کہ ہمیں ریلیجن اس بات کی اجازت دیتا ہے, دے آر لائک کہ وومن کو ہمیں حق ہے کہ وہ ہم سے پوچھے اور سم تھنگ. تھینک یو. آپ کو مجھے سوال کا جواب دے دینے دیں, پھر میں بھول جاؤں گی. آپ کو اپنی ماں بہن کو پروٹیکٹ کرنا ہی نہیں ہے. کون کہتا ہے تم جا کے ان کے محافظ بنو؟ عورت خود اپنے لیے کافی ہے, اس کو امپاور کرو, اپنی بہن کو امپاور کرو, اپنی ماں کو امپاور کرو, اپنی بیوی کو امپاور کرو. کوئی اگر تمہاری طرف آنکھ اٹھائے تو اس کی آنکھ نکال دو, ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ توڑ دو. میں اسے ایگریشن کو پروموٹ نہیں کر رہی, بٹ یہ جو ہماری ایک تھاٹ ہے, ایک سائیکالوجی ہے کہ مرد کہ مین آر پروٹیکٹو فار یہ جنگل فینومینا ہے بھائی. جنگل میں شکاری ہوتا تھا, شکار کرنے جاتا تھا اور گھر کی عورتوں کی حفاظت کرتا تھا. دس از نو مور جنگل. آئی ایم ہیومن, یو آر ہیومن. گیو می امپاورمنٹ اینڈ بی امپاور یور سیلف. ماشاء اللہ. صد آفرین مخدومہ, بلا شبہ آپ کی خامہ فرسائی اس معاشرے میں مثل عیسیٰ کام کرتی ہے کہ بالکل اس میں بلا مبالغہ آ رہی, جس طرح عیسیٰ کم باذن اللہ کہہ دیتے تھے. نو بالکل اسی طرح کم باذن اللہ والا کام آج کل آپ کی لکھت کر رہی ہے. بس ایک سوال جو آپ نے یہاں پہ لکھا ہے کہ وومن پلیس اور سوسائٹی پہ, کیا آپ کا نہیں خیال کہ اگر خاتون کو بھی اتنا ہی پروڈکٹیو بنا دیا جائے اور وہ بھی اتنا ہی کما کے لائے یا کسی طریقے سے اتنا ہی سائنسداری اور حصہ کرے اپنی گھرداری میں, تو اس کو بچایا جا سکتا ہے. کیونکہ جو خواتین کماتی ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, وہ اپنے شوہروں کو پیٹ رہی ہوتی ہیں. لٹرلی میں جانتا ہوں. نو فار گاڈ سیک say some logical thing. ٹھیک ہے, no, say some logical talk logically. It's not the پیسہ کمانا اور پیسے کمانے سے وہ پیٹ رہی ہوتی ہیں. What do you think? پھر master slave relationship. I am talking against master slave relationship. Master is whether wife or a husband. It's totally wrong. مخدومہ, میں خود اس کا اینی شاہد بیٹھا ہوں نا. whenever جب میری وائف نے جس منتھ میں رینٹ پے کیا, میں قطع کلامی کے لیے معاف. نہیں, دس کوشچن از irrelevant. This question is illogical. I don't agree. Talk about majority. جو عورت مرڈر ہو رہی ہے, جو عورت ریپ ہو رہی ہے, جو عورت ڈومیسٹک ابیوز کا شکار ہے, اگر ایک عورت نے اٹھ کے چپیڑ لگا دی ہے خاوند کو, تو اٹس ناٹ نارم. We have to talk about the norms, what is happening in the society. I'm not talking about the odd examples here. This is one odd example, and master-slave relationship is wrong wherever it is, whether master is wife or the husband. Both are partners. They have to be equal
partners in the life. They have to run together hand in hand, ہاتھوں میں ہاتھ لیے. It's wrong. ہاں جی آپ سب کا بہت شکریہ. سوالات بہت زیادہ ہیں نا, ٹائم وقت ختم ہو گیا ہے, ان سب لوگوں نے گھر جانا ہے. پلیز ڈاکٹر صاحبہ نظم سنا سنائیں. دیتی ہوں. دیکھیں جی, میری نظموں میں بھی فیمنزم ہی ہے, اور میں نے جو, بلکہ آپ سے لٹریری کام کی تو بات رہ ہی گئی, میں نے جو افسانے لکھے ہیں ان میں بھی فیمنزم ہی ہے, مختلف جہتیں ہیں اس کی. میں نے تنقیدی مضامین لکھے ہیں, راجا گدھ پہ تنقید لکھی ہے جو ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا اونچے درجے کا جس کو مثال دی جاتی ہے, کریکولم بھی پڑھایا جاتا ہے, اور قیوم کو پہلے راجا گدھ بناتے بناتے آخر میں روحانیت کی منزل کا وہ مسافر بن جاتا ہے. اور سیمی جو ہے وہ راندہ درگاہ ہے جو پہلے قیوم کے ساتھ انوالوڈ ہے. آبدہ جب انوالوڈ ہوتی ہے تو اسے کلین چٹ دے دی جاتی ہے کہ بھول چوک تو ہوتی ہی ہے. میں نے تنقید میں بھی فیمنزم پہ ہی کام کیا ہے. عصمت چغتائی کا ٹیڑھی لکیر پہ میں نے لکھا ہے, ذلتوں کے اسیر سارا شگفتہ کی زندگی پہ ہے. اس میں نے ان سارے عوامل کا دیکھا ہے جس نے سارا شگفتہ کا اینڈ وہ کیا جہاں تک وہ پہنچی. تو اٹس ناٹ اونلی کہ میں ایکٹیویزم اینڈ یہ فیمنزم جسٹ ہوا میں فائر کر رہی ہوں. میں اس کی جو بنیادیں ہیں میں ان کو دیکھ رہی ہوں اور ان کو ڈیسیکٹ کر رہی ہوں کہ ہماری سوسائٹی یہاں تک پہنچی تو پہنچی کیسے. اور جو آپ نے سوال کیا تھا پیٹریارکی سوسائٹی کا, پیٹریارکی سوسائٹی میں ہمارے مصنفین اور ہمارے شاعروں نے کیا رول ادا کیا. اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کے کپل نے ہمارے سوسائٹی کو کیا سبق پڑھایا. وہ عورت جو گھر میں رہنے والی ہے وہی اچھی عورت ہے. یہ سبق اس زمانے میں بہت زیادہ ٹی وی پہ بھی چلا اور کتابوں میں بھی لکھا گیا. تو میں ان ساری چیزوں پہ لکھ رہی ہوں. شاعری آئی ڈونٹ نو کیسے آئی, پنجابی میں آئی. میری مدر ٹنگ جو ہے وہ پنجابی ہے, اور اٹ واز ناٹ اے ڈیلیبریٹ ایفرٹ بٹ اٹ ہیپنڈ. پہلی نظم ہے, چونکہ یہ نظم جو ہے ہمارے بہت بڑے جو ادبی ہستی ہیں پاکستان کی انہیں بہت پسند ہے, تو میں سنا دیتی ہوں. جناب سلیم الرحمان صاحب ان کو یاد کرتے ہوئے. عنوان ہے کتے دی دم. کتے دی دم ورے ہو گئے سندے سندے, ورے ہو گئے سندے سندے یاد کوئی نہیں کنے, ورے ہو گئے سندے سندے یاد کوئی نہیں کنے, پر سندی تے اج بھی آ ڈنگی رہندی ہے کتے دی دم. پر سندی تے اج بھی آ ڈنگی رہندی ہے کتے دی دم, پاویں نلکی چ پا کے رکھو وی ورے روے گی ڈنگی دی ڈنگی کتے دی دم. پاویں نلکی چ پا کے رکھو وی ورے روے گی ڈنگی دی ڈنگی کتے دی دم. کیوں ضد کر دیے انی, کیوں ضد کر دیے انی, کچھ پتہ نہیں لگدا کتے دی دم. کیوں ضد کر دیے انی, کچھ پتہ نہیں لگدا کتے دی دم. اج دسیا کسے نے کہ ہوندی تے ڈنگی ہے پر ہوندی سونی ہے. آج دسیا کسے نے کہ ہوندی تے ڈنگی ہے پر ہوندی سونی ہے کتے دی دم. سونی تے تگڑی تے اپنی گل تے قائم رہن والی, سونی تے تگڑی تے اپنی گل تے قائم رہن والی کتے دی دم. میں تکنی ہاں شیشے والوں, میں تکنی ہاں شیشے والوں تے ہاسا آندا ہے کتے دی دم. ایک اور سنا دیتی ہوں. نظم کا عنوان ہے
आपे जुत्ती हुई, ये आपे रांझा हुई से है, आपे जुत्ती हुई, जुत्ती बन गई मैं जुतियां खांदी खांदी, जुत्ती बन गई मैं जुतियां खांदी खांदी, हुण मैं टुट्टी भज्जी ते बदरंगी, जुत्ती बन गई मैं जुतियां खांदी खांदी। ये पाकिस्तानी औरत के लिए ख़ास तौर पे तोशाए ख़ास। ਧੁੱਪਾਂ ਕੱਟਦੀ, ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਕਿਚੜ ਪਿੰਡੇ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀ ਆਪੇ ਬਹਿ ਤਰੋਪੇ ਲਾਂਦੀ ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀ ਆਪੇ ਬਹਿ ਤਰੋਪੇ ਲਾਂਦੀ ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕੀ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਲਸ਼ਕਾਰਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਿ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਲਸ਼ਕਾਰਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਉਸ ਵੇੜੇ ਲੱਥੀ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਉਸ ਵੇੜੇ ਲੱਥੀ ਜਿੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਉਸ ਵੇੜੇ ਲੱਥੀ ਜਿੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਤੇ ਬਦਰੰਗੀਆਂ, ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਤੇ ਬਦਰੰਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਸਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਰੋਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਸਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਰੋਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੱਸਣਾ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੱਸਣਾ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਵਾਂਗੂ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਾਠੀ ਡਾਢੀ ਕਾਠੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਇੰਨਾ ਵਾਂਗੂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਾਂਗੂ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਾਠੀ ਡਾਢੀ ਕਾਠੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਇੰਨਾ ਵਾਂਗੂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਵੀ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਡਾਢੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਵੀ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਡਾਢੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤਰੋਪੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤਰੋਪੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਜਾਣ ਗਈਆਂ ਸਭ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਹੋਣਾ, ਜਾਣ ਗਈਆਂ ਸਭ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਹੋਣਾ, ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਪੈਰੀ ਰਹਿਣਾ। बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसी महाफिल कम मिली हैं जहाँ पर इतनी भरपूर तरीके से औरत को डिस्कस किया जाए, औरत के मसाइल को, समाज को, मज़हब को। तो मेरा ख्याल में आज ये बिल्कुल एक सेलिब्रेशन है और इसके लिए हम डॉक्टर तायरा काज़मी के शुक्रगुज़ार हैं, दी ब्लैक होल के शुक्रगुज़ार हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।